अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग नावल लेकर। तो चलें इधर उधर की बातों में वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग, मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे हैं मेरे संग संग, तेरे जलवे हैं मेरे संग संग। प्लीज़ मैडम कैक्शा, आप इन बच्चों की बॉडी लैंग्वेज तो दुरुस्त करवाएं। बच्चों की रिहर्सल देखते हुए वो कैक्शा की तरफ मुतवज्जो हुई। रूबा, आप राइट इस तरफ लेंगी, ओके? उसने रूबा को कंधों से थामकर सही पोजीशन में खड़ा किया। तूने अता किया ना शुक्र किया, तूने और दिया और देता ही गया, देता ही गया, देता ही गया। म्यूजिक पूरे कमरे में अपना असर कायम रखे हुए था। तुलबा समेत वो भी उसके जेरे सर थी। अरसलान बेटे, आप बाजू को ठीक नहीं घुमा रहे। दाएं से बाएं तरफ लेकर सर से ऊपर गुजारकर फिर गोल चक्कर बनाना है, यूं कि सब बच्चों के बाजों का एक गोल दायरा बन जाए, जबकि दूसरा ये दायां हाथ इस तरह सीने पर रखें कि आजिज़ी का इजहार हो। राइट? अरसलान को गलत रिहर्सल करते देख उसने उसे समझाया तो वो फौरन अलर्ट हो गया था। आवाज़ के साथ साथ वो खुद भी सुर मिला रही थी, साथ साथ बच्चों को रिहर्सल करते देखती जा रही थी। ओके डन, वेरी वेल। कैक्शा, आपने तो कमाल कमाल कर दिया, बहुत अच्छा टैब्लो होगा। बस ख्याल रहे कि बच्चे किसी भी कदम पर लड़खड़ाए नहीं और इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल दुरुस्त हो। जब तक फंक्शन नहीं हो जाता मजीद रिहर्सल करवाती रहें। यस मैडम। उसकी हिदायत पर कैक्शा ने फौरन सर हिलाया और कमरे से निकल गई। अभी वो कॉरिडोर से गुजर रही थी कि गेट से पुलिस जीप अंदर आते देख रुक गई। अब्दुल बारी को बाहर निकलते देख उसकी भौहें तन गई थी। हेलो, गुड आफ्टरनून डियर। वो राबेल को देखकर तेजी से डग भरता उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। हेलो, राबेल ने भी लठमार अंदाज में उसके सलाम का जवाब दिया था। बाबा और अम्मी कहाँ हैं? राबेल के चेहरे पर नागवारी के वाजिया तासुरात रकम थे। वो सब देख चुका था, फिर भी पूछने से बाज नहीं आया। राबेल ने उसके सवाल पर अजीब नजरों से देखा। अम्मी घर जा चुकी हैं और बाबा ऑफिस में हैं। वो उसे हरगिज़ जवाब देना नहीं चाहती थी, मगर जवाब दिए बिना कोई चारा भी तो नहीं था। वो किसी भी लम्हे कोई किसी भी हरकत पर उतर सकता था। अपनी इज्जत इसी में थी, सो मजबूर थी। ये हर वक्त मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे शरीफ पर 12 क्यों बज जाते हैं? इतनी बुरी शक्ल तो नहीं मेरी। वो उसका मजीद जब्त आजमाने को उसके सामने डट गया। तंजिया लाजा था। राबेल ने जहर भरी नजरों से उसे घूरा और जवाब दिए बगैर आगे बढ़ने लगी, लेकिन बाजू उसकी मजबूत गिरफ्त में आ गया था। ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे। वो बिलबिलाकर गुस्से से पलटी थी। उसकी रंगत मजीद आतिश फिशानी बन गई थी। अब्दुल बारी ने बगौर चेहरा जांचा। तुमसे मैंने कुछ पूछा है? रुई की तरह नर्म बाजू में अपनी उंगलियां पेवस्त करते उसने राबेल को झटका दिया था और वो यूं सरेआम इस तौहीन और तस्लील पर शशतर रह गई। इर्द गिर्द क्लासरूम से तकरीबन सभी के दरवाजे खुले हुए थे, खिड़कियां ओपन थी और बिल्कुल वो वस्त में थे। चंद एक टीचर्स तो बाहर दरवाजे के पास आकर ये सीन मुलाहिजा करने लगी थी, इसलिए उसके लिए डूब मरने का मकाम था। मैं तुम्हारे लॉकअप में बंद कोई मुजरिम या मुलजिम नहीं हूँ कि जिसके साथ तुम जिस मर्जी तरह सलूक करो और मैं खामोश रहूँ। जुल्म की भी कोई हद होती है और तुम अपनी हदों से तजावुज कर रहे हो। बेहतर यही है कि यहाँ तमाशा दिखाने के बजाय मेरा बाजू छोड़ दो। उसने उसके पुलिस वर्दी में मलबूस भरपूर सरापे पर एक नजर तंजिया काटदार नजर डालकर कहा। चलो, मुलजिम नहीं हो तो बना लूंगा, मगर ख्याल रखो बहुत चलने लगी है तुम्हारी ये जुबान। इसे कंट्रोल में रखो, ऐसी जुबानें मुझे काटना भी आती हैं। जवाबन वो उससे ज्यादा दुष्टी और सख्ती से बोला था। अपनी जुबान को लगाम दो। एक झटके से अपना बाजू छुड़ाकर वो सरत से भागी थी। जितनी तस्लील वो यूं सरेआम कर चुका था वो कम थी क्या? वो एकदम ऑफिस में दाखिल हुई और सोफे पर गिर गई थी। बाबा जो उसके अचानक दाखिल होने पर उसे सिर्फ देख रहे थे, उसके धुआंधार रोने पर फौरन चौंके। एकदम अपनी सीट छोड़कर वो उसकी तरफ आए थे। क्या हुआ राबेल? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती एकदम दरवाजा खोलकर अब्दुल बारी भी अंदर दाखिल हुआ था। वो चुप की चुप रह गई थी। तुम इस वक्त यहाँ? बाबा का राबेल की तरफ से ध्यान हट गया था। अब्दुल बारी की नजरें आंसू बहाती राबेल पर थीं, जिसने उसे देखते ही नफरत से मुंह मोड़ लिया था। हाँ, एक काम था इसलिए यहाँ आना पड़ा। अब्दुल बारी राबेल के साथ ही सोफे पर टिक गया। राबेल फौरन उठकर दूसरे सोफे पर बैठी थी, जबकि बाबा कुछ नापसंदीदगी से उसे देखे रहे थे। कैसा काम? बाबा बर्दाश्त कर गए थे, तहम्मुल से पूछा। मेरी अमीरुद्दीन से मुलाकात हुई है। नवाज उसका बेटा मेरे लॉकअप में है, बस यही खबर सुनाने आया था। कितना सफाक अंदाज था। वो हैरान रह गए। क्या? बाबा और राबेल दोनों उसे देखते रह गए, जो मजे से इंकशाफ करके दोनों के चेहरों का बगौर जायजा लेते टांग पर टांग जमाए पांव हिला रहा था। आपका क्या ख्याल था? मैं इतनी जल्दी अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा? उस नवाज को इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि वो कहीं भी मुंह दिखाए। और आप? राबेल के लिए जमीन और आसमान तक
चाहे खाक भी छान लें, किसी और के नाम इसे कभी नहीं होने दूंगा। वो तिल मिलाते हुए कह रहा था। बाबा सोफे पर गिर से गए। राबेल एकदम उठी और भागती हुई कमरे से निकल गई थी। ये क्या कर दिया तुमने? नवाज बहुत अच्छा लड़का था। इस समय बाबा को अपनी आवाज भी कतई अजनबी लगी थी। ये सब करने के लिए तो आपने मुझे मजबूर किया है। सीधी तरह दिल की बात की थी जो आपकी समझ में नहीं आई। बहरहाल मैं इस वक्त इस मौजू को डिस्कस करने नहीं आया, सिर्फ इत्तला देना था। फोन पर भी दे सकता था, मगर तब आपके चेहरे के तासरात नहीं देख पाता शायद। अम्मी को भी बता दीजिएगा और ये भी खातिर जमा रखिए कि इस दफा इतनी ढील दी के मंगनी हो गई थी। अगली दफा इतनी ढील भी नहीं दूंगा। वो उठ खड़ा हुआ। तो फिर तुम क्या करोगे? जान से मार दोगे हमें? तो फिर मार दो, मगर कान खोल कर सुन लो, तुम राबेल के काबिल ही नहीं। अगर इस काबिल होते तो फिर रोना किस बात का था? उसका नाम लेने से पहले खुद को उसके काबिल तो बना लो। बाबा अपने जवान, ताकतवर, बहादुर, तवाना, उखड़, तंद मसाज और बिगड़े हुए बेटे को घूर रहे थे। बहुत गलत खेल खेल रहे हो तुम। क्यों आहें लेना चाहते हो उस यतीम की? नहीं, वो तुमसे शादी करना चाहती तो सख्ती तो नहीं कर सकता ना मैं उस पर। आकिल है, बालिग है, और फिर उस पर जुल्म का ये पहाड़ तोड़ दूं तो किस बुनियाद पर? क्यों? क्या हो तुम? दुनिया भर के आवारा, रिश्वतखोर और भी न जाने कौन कौन सी इखलाकी बुराइयां हैं तुम में। आप वो मुठिया भींच गया था। अभी तो नवाज पर सिर्फ चोरी का मुकदमा डाला है। अगर आपने या इनमें से किसी ने भी ये रिश्ता खत्म ना किया तो फिर कत्ल के अमद के केस में थ्रू आउट फांसी के फंदे पर लटका दूंगा। और फिर ना किया गया कि अब्दुल बारी ने कुछ बताया नहीं। राबेल अगर मेरी ना हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। आइंदा ख्याल रखिएगा। जिस तरह वो दंदनाता हुआ आया था इसी तरह चला भी गया, यूं जैसे दुनिया उसकी ठोकरों की जिद में हो। सज्जाद अली साहब बेदम होकर खाली दरवाजे को तकते रह गए। वो अपने कमरे में जाहिदा बेगम की गोद में सर रख के मुसलसल रो रही थी। बस सब्र करो राबेल बेटी, उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? वो मेरा ही बेटा है, मेरे ही शिकम में उसके ये हाथ ढले हैं जो आज कमजोरों को और मजलूमों पर जुल्म सितम रवा रखे हुए है। कितनी मजलूम और बेबस हूं मैं, उसे कोई बद्दुआ भी नहीं दे सकती। आखिर को मेरे खून से सींचा हुआ पौधा है जो आज इस काबिल हो गया है कि लोगों की ठोकरों की जिद में रखे हुए हैं। बस बड़ी अम्मी, मैंने कभी उन्हें कुछ नहीं कहा। आज तो हद हो गई है। सरेआम सबके सामने मेरा बाजू पकड़ा था। जिल्लत से मर जाने को जी चाह रहा था मेरा। उसे अभी तक यही गम नहीं भूल रहा था। दूसरा गम क्या खाक में ना थी? उन्होंने चेहरा साफ किया। भाभी भी मौजूद थी। क्या पता था जिस बेटे को बड़े नाजो नाम से दूध मक्खन खिलाकर अपना खून पिलाकर पाल रही हूँ वो ऐसा होगा। उन्होंने उसे बाजुओं में लेकर चेहरा चूमा। बस चुप हो जाओ, आने दो उस नामुराद को। पूछूंगी किस गुनाह की सजा है वो। क्या जुर्म किया है मैंने? आखिर जान क्यों नहीं छोड़ देता हमारी? पहले ही हम उसकी हरकतें देखकर मर गए हैं। इज्जत, आबरू, शराफत सब मिट्टी में रुल गई है। बरसों की कमाई नेक नामी खाक हो गई। और क्या चाहता है? क्यों नहीं हमें हमारे हालों पर छोड़ देता? राबेल उनसे हटकर घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर बैठ गई। एक हमारा घराना था, लोग मिसालें देते थे। अब यही हमारा घराना है कि रही से इज्जत भी मिट्टी में मिल गई है। और न जाने अब्दुल बारी क्या करवाएगा। वो रो रही थी। भाभी ने आगे बढ़कर उन्हें कंधों से थाम लिया। मैं तो फौरन आ गई थी, बड़े अब्बू से ही मुंहमारी कर रहे हैं। जब दोबारा ऑफिस में गई तो बड़े अब्बू सख्त तकलीफ में थे। बस बेटी, अपना ही नसीब खराब थे, किससे शिकवा करें। बुरी सोबत इंसान को क्या बना देती है। सब देख रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो की थी। उन्होंने एक सर्द आंख खींची तो राबेल चुप हो गई। अब कहने सुनने को बचा भी क्या था। आप ये अंगूठी वापस कर दे। मैं नहीं चाहती कोई बेगुनाह मेरी वजह से मारा जाए। ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहेंगे ना कि ये मंगनी भी टूट गई। मुझे कतई परवाह नहीं। बस अब इस किस्से को खत्म कर दें। दुनिया में हजारों ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं होती। उनकी भी जिंदगी गुजर जाती है, मेरी भी गुजर जाएगी। आप पर बोझ नहीं बनूंगी। अगर ज्यादा बात बिगड़ी तो दानिश भाई के पास सौदिया चली जाऊंगी। कितनी मर्तबा वो बुला चुके हैं। उसने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर अम्मी की गोद में रख दी। वो अंगूठी देखकर मजीद रोने लगी और राबेल मजीद कुछ कहे बगैर बाहर निकल गई। सिवाय अब्दुल बारी के रात को इस वक्त सभी घर पर थे। बाबा कमरे में थे। ब्लड प्रेशर अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ था। फुरकान भाई उनके पास ही थे। रिमशा और फहद दोनों सो चुके थे। मुसलसल रोने से सर भारी हो रहा था। वो किचन में आ गई। सख्त भूख लग रही थी। पेट से कैसी दुश्मनी। चावल डालकर खाने लगी। खाते हुए भी मुसलसल जहनी रूह भटकी हुई थी। किसी भी ख्याल पर गिरफ्त नहीं कर रही थी। चाय बना रही थी जब अब्दुल बारी की जीप का हॉर्न सुनाई दिया। आज फिर वो 3 रातें बाहर गुजार कर आया था। वो तलखे के घूंट भरती चाय की तरफ मतवज्जो हुई। अब्दुल बारी एकदम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अभी भी वो फुल यूनिफॉर्म में था। अब्दुल बारी को देखते ही बड़ी अम्मी ने चेहरा मोड़ लिया। भाभी सर झुका गई थी। वो वो उसके यूं दंदनाते अंदाज में घर में दाखिल होने पर घूरने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम। एहसान
کرنے والا انداز تھا۔ آپ دونوں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں سارے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ کمرے میں آ گیا۔ رابل نے بمشکل ضبط کیا۔ دن بدن اس کے انداز اور اطوار ناقابل برداشت ہوتے جا رہے تھے۔ کیوں؟ کوئی کام تھا ہم سے؟ بڑی امی ابھی بھی خاموش تھی۔ بھابھی نے ہی پوچھا۔ وہ جو بغور رابل کے تیور جانچ رہا تھا ہنسنے لگا۔ کیوں بھابھی جان؟ بغیر خیریت کے آپ کو یاد نہیں کیا جا سکتا؟ ویسے اطلاعاً عرض ہے آج 3-4 دنوں بعد گھر آیا ہوں تو سب کوئی سامنے نظر نہیں آیا؟ سو تجسس فطری امر ہے۔ وہ کافی لاپرواہی سے کندھے اچکائے کہہ رہا تھا۔ رابل مہر بلب رہی۔ امی نے ایک بھرپور شکایتی نظر اپنے بیٹے پر ڈالی جس پر ان کی تربیت کا ذرا اثر نہ ہوا تھا، صرف باپ دادا کا نام ڈبو رہا تھا۔ بھابھی میں بابا کے پاس جا رہی ہوں، جب کمرہ خالی ہو جائے تو بتا دیجیے گا۔ رابل کے لیے اس سے زیادہ اس کی موجودگی برداشت کرنا ناممکن تھا۔ چائے کا بھرا کپ ایک طرف رکھ کر بستر سے اتری تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی پیش قدمی کرتی، عبدالباری نے ایک دم سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ عبدالباری یہ کیا حرکت ہے؟ راستہ دو رابل کو۔ امی کو سخت ناگوار گزرا، جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھی تھی، ایک دم کہہ اٹھی۔ راستہ ضرور دوں گا، پہلے 1-2 حساب ہیں وہ تو کلیئر کر لوں۔ عبدالباری کو تو صرف ماں کی پرواہ ہی نہ تھی۔ بھابھی اور امی نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا جبکہ رابل ضبط کے آخری سرے پر تھی۔ تو کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ نواز کا کیس ختم ہو سکتا ہے اگر تم حامی بھرو تو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر رابل کا چہرہ تکنے لگا جو بری طرح خود پر جبر کرتی اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اس سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھ سے پوچھو۔ امی ایک دم بستر سے اتر کر رابل کو پیچھے کرتے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا سودے بازی کرنا چاہتے ہو تم؟ مجھ سے کرو۔ انہوں نے بری طرح گھورا اسے۔ آپ میں کون سا انصاف ہے جو آپ سودے بازی کروں گا آپ سے؟ اس نے بھی تلخی سے کہا۔ اگر ذرا بھی میری پرواہ ہوتی تو اس سودے بازی پر نہ اترتا۔ اس کا لہجہ زہر خند تھا۔ امی جو نہ جانے کب سے بھری پڑی تھی، انہوں نے ایک دم عبدالباری کا گریبان پکڑ لیا۔ کون سے انصاف کی بات کرتے ہو تم؟ تم اس قابل ہو ہی کہاں کہ تم سے کوئی انصاف کرے؟ پہلے اپنے کرتوت دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ سوچو کہ ان لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو کہ کوئی شریف النفس تمہیں اپنی بیٹی نہیں دے گا، تم پر تو تھوکے گا بھی نہیں، اور چلے ہو تم رابل کا نام لینے؟ زبان کھینچ لوں گی میں تمہاری۔ اگر ظلم کے لیے اٹھنے والے یہ ہاتھ میری شکم میں ڈھل سکتے ہیں تو میں انہیں توڑ بھی سکتی ہوں۔ سنا تم نے؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ امی جان پلیز چھوڑیں، کس سے سر کھپا رہی ہیں؟ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، اگر اسے اتنی سمجھ ہو تو یہ سب کرے ہی کیوں؟ رابل غیر تو نہیں ہے، اپنی عزت ہے، یوں سرعام چوراہے پر تو نہ لائے۔ بھابھی آگے بڑھ آئی تھی۔ رابل ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ بڑی امی عبدالباری پر اس طرح برہم ہوئی تھی، ورنہ ہمیشہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی، اور وہ بھی صرف رابل کی خاطر۔ نہیں چھوڑوں گی کنزا میں اسے۔ کس گناہ کی سزا ہے یہ؟ لے یہ انگوٹھی، خوش ہو جائے۔ توڑ دی ہے منگتی رابل نے یہ بھی۔ اب کیا چاہتا ہے یہ؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی عبدالباری کے منہ پر دے ماری، جو چہرے پر لگنے کے بعد زمین پر جا گری۔ بڑی امی اس کا گریبان چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ فرقان بھیا جو شور کی آواز سن کر گھبرا گئے تھے، فوراً بھاگے ہوئے آئے۔ ہونا کیا ہے؟ اپنا نصیبوں کو رو رہی ہوں کہ مجھ نصیب و جلی نے ایسے بیٹے کو جنم دیا۔ رابل نے بڑی امی کو ساتھ لگایا۔ فرقان بھائی بھی عبدالباری کو دیکھ کر سب سمجھ گئے تھے۔ کیوں آئے ہو اب تم یہاں؟ یہ تماشا دیکھنے کے اس ذلت کے بعد ہم زندہ ہیں کیسے ہیں؟ اگر ہمارا تماشا دیکھنے کا شوق تمہیں یہاں 3-4 دن بعد کھینچ ہی لایا ہے تو جاؤ جا کر ابو کا تماشا دیکھو، تمہارے دیے گئے زخموں سے کس طرح تڑپ رہے ہیں۔ فرقان بھیا نے کہا تھا۔ رابل پھوٹ پھوٹ کر روتی بڑی امی کو کندھوں سے تھام کر باہر لے گئی۔ عبدالباری نے جھک کر زمین پر گری انگوٹھی اٹھا لی۔ فرقان بھائی کو لگا جسے وہ صرف بکواس کر رہے ہیں، اس پتھر کو تو جسے پرواہ ہی نہ تھی۔ بے پناہ غصہ آیا تھا۔ عبدالباری سے مزید سر پھوڑنا فضول تھا۔ وہ ایک غصیلی نگاہ ڈال کر دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ کنزا تم بھی اپنے روم میں چلو، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کے منہ لگنے کی، انہوں نے بھابھی کو حکم دیا تھا۔ وہ دونوں چلے گئے تو وہ غصے سے گھڑا انگوٹھی کو گھورتا رہا۔ ڈیم اٹ! بے پناہ تنفر سے اس نے ہاتھ کا مکہ دیوار پر دے مارا۔ رابل کے والد عبدالودود صاحب اور سجاد علی دونوں سگے بھائی تھے۔ شروع سے ہی دونوں خاندان ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ سجاد علی صاحب کے صرف 4 بچے تھے، 2 بڑی بیٹیاں اسماء اور حفصہ، دونوں شادی شدہ تھیں، اور پھر فرقان تھے، ان کی بھی شادی ہو چکی تھی، اور پھر تھا عبدالباری۔ عبدالودود صاحب کے صرف 2 ہی بچے تھے، دانش جو شادی کے بعد سعودیہ چلے گئے تھے تو وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے، جبکہ وہ امی ابو کی وفات کے بعد بھی پاکستان ہی رہنا چاہتی تھی۔ دوسرے وہ شروع سے ہی اس گھر میں رہی تھی۔ ایک دفعہ بھائی کے ساتھ سعودیہ گئی تھی تو صرف چند ماہ ہی رہ سکی، ایسی بیمار ہوئی کہ فوراً لوٹ آئی، دوبارہ جانے کو دل ہی نہیں چاہا تھا۔ عبدالباری اور اس کی عمروں، مزاجوں، بلکہ انداز اور اطوار اور عادات وغیرہ میں بہت فرق تھا۔ عبدالباری اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ جب وہ چھٹی میں تھی تو عبدالباری نے FA کا امتحان کلیئر کیا تھا۔
وہ شروع سے ہی لائق تھا، پوزیشن ہولڈر رہا تھا۔ اس کے والد عبدالودود سرکاری ملازم تھے اور سجاد علی آرمی میں تھے۔ پاکستان فوج کے لیے ان کی بہت اعلیٰ اور نمایاں خدمات تھی، اسی لیے وہ نہ صرف جذبہ حب الوطنی سے لبریز تھے بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بھی انہی خطوط پر کی تھی۔ جب تک عبدالباری ان کے زیر سایہ رہا، بہت فرما بردار، مؤدب اور شریف لڑکا تھا۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سجاد علی صاحب نے اپنا ذاتی اسکول کھول لیا تھا، جہاں ان کا اچھا وقت گزرنے لگا۔ جب تک انہوں نے عبدالباری پر توجہ دی تھی وہ ٹھیک رہا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا وہ بھی قابو سے باہر ہو گیا تھا۔ عبدالباری کا شمار کبھی بھی نارمل بچوں میں نہیں رہا تھا۔ اس کے اندر شروع سے ہی ایک اضطرابی کیفیت پائی جاتی تھی، جنونی اور منتقمانہ سوچ کا حامل فرد تھا وہ۔ اوائل عمری میں اس کی تربیت پر بہت خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ کیڈٹ سکولز اور ہاسٹلز وغیرہ میں رہنے سے وہ کافی سدھرا تھا، مگر جب تعلیم کے بعد اس نے یہ سول سروس جوائن کی تو وہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ ایس پی کے عہدے پر فائز ہوتے ہی اس کی سرگرمیاں مشکوک ہو گئی تھیں۔ بابا جنہوں نے اپنی ساری عمر محبت، شرافت، دیانتداری، ایمانداری، حب الوطنی، وفاداری جیسے اصولوں کا پرچار کرتے گزاری تھی، ان کے لیے یہ سرگرمیاں بہت تکلیف دہ تھیں۔ سب نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ سدھر جائے، مگر اب جو وہ کچھ کر رہا تھا وہ سب پر حاوی تھا۔ رشوت خوری، غنڈہ گردی اور ظلم و جبر کا جو بازار وہ گرم کیے ہوئے تھا، ان سے ان کا دل اب اچاٹ ہونے لگا تھا۔ رہی سہی کسر اب اس کی ضد نے پوری کر دی تھی۔ برسوں پہلے سجاد صاحب نے جب عبدالباری نے انٹر میں پوزیشن لی تھی تو سرسری لہجے میں عبدالودود سے رابل کے لیے بات کی تھی۔ تب عبدالودود وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا یہ کہہ کر ٹال گئے تھے۔ نہ جانے عبدالباری کو اس بات کی کیسے بھنک پڑ گئی کہ جیسے ہی رابل نے BA کا امتحان دیا تھا اس نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ 1 سال پہلے ہی رابل کے والدین کا انتقال ہوا تھا، اب ساری ذمہ داری سجاد علی یا پھر دانش کے کاندھوں پر تھی۔ سجاد علی اور امی نے رابل سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا، اور پھر کیا تھا؟ رابل عبدالباری کی ضد بن گئی تھی، اسے ہر قیمت پر وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، چاہے اسے اس کے لیے کچھ بھی کرنا کیوں نہ پڑے۔ رابل کی پہلی منگنی کنزہ بھابی کے کسی کزن فیصل سے ہوئی تھی۔ بظاہر تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر نہ جانے عبدالباری نے فیصل کو کیسے اور کیوں کر راضی کر لیا کہ اس کے والدین کی پرواہ کی بغیر رابل سے منگنی توڑ دی۔ پھر اب 2 ماہ پہلے ہی اس کا رشتہ سجاد علی صاحب کے دوست امیر الدین کے صاحبزادے نواز سے طے ہوا تھا۔ رشتہ طے کرتے وقت انہوں نے مختصراً امیر والدین کو اپنے بیٹے کی ضد سے متعلق بتایا تھا۔ 2 ماہ گزرنے کے باوجود منگنی برقرار رہی تھی، عبدالباری کا ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود، لیکن اب اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس سے رابل مجبور ہو گئی تھی کہ وہ یہ رشتہ ختم کر دے۔ وہ کمرے کی کھڑکی کھولے مسلسل کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ دل کی حالت عجیب سی تھی، نہ کوئی خواب تھا اور نہ ہی کوئی تصور۔ اس کی آنکھیں بس طاقت سی تھیں، اپنی کم نصیبی کا ایک درد اندر ہی اندر بہہ رہا تھا۔ اب شاید تاعمر اسے اس درد سے چھٹکارا نہیں تھا۔ عبدالباری کا خوف، اس کی وحشت، اس کے کچھ بھی کر گزرنے کا انداز ایسا ہی جاں گسل تھا کہ بہت مجبور ہو کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ اب ایک دفعہ پھر اس کی ذات اشتہار بننے والی تھی، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا مزید کوئی ذلت، کوئی رسوائی، کوئی جبر نہیں سہنا، خاموشی سے یہاں سے دانش بھیا کے پاس چلے جانا ہے۔ وہ کھڑکی بند کر کے باہر نکل آئی۔ ابھی اس کا ارادہ بڑی امی کے کمرے میں جانے کا تھا، جب اپنے کمرے سے عبدالباری کو نکلتا دیکھ رک گئی۔ وہ شاید اس وقت ڈیوٹی کے لیے نکل رہا تھا، فل یونیفارم میں تھا، اپنے دھیان میں تھا، رابل کو نہیں دیکھا تھا۔ رابل تیز سے قدم اٹھاتی آگے بڑھ آئی تو وہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ متوجہ ہوا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، آج پہلی دفعہ بہت عرصے بعد بغیر کوئی حوالہ دیے وہ کہہ رہی تھی۔ عبدالباری کے لیے امر بہت حیران کن تھا، اس نے بغور رابل کو دیکھا، نہ جانے ضد تھی یا کیا۔ طلب اسی چہرے پر آ کر مٹتی محسوس ہوتی تھی، حسین خد و خال سے سجا بھرپور حسن لیے دلکش و دل فریب سرخ ٹمٹماتا چہرہ، گہری موٹی موٹی آنکھوں پر سایہ فگن لانبی پلکیں اور ان کے سوجے سرخ موٹے دوڑے، ایک بھرپور کشش اس کے چہرے میں تھی۔ نہ جانے عبدالباری کی نظر کی وسعت اتنی محدود تھی یا پھر اس کے چہرے کا تاثر ہی اتنا بھرپور تھا کہ ساری دنیا کا حسن اس چہرے پر آ کر ختم ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ عبدالباری کی نظروں کی تپش سے یہ سحرانہ نقش و نگار سے سجا زیر شکن وجود ناقابل برداشت لہر کی لپیٹ میں آ گیا۔ رابل کا جی چاہا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے جب اس نے اپنا نام اس کے منہ سے سنا تھا، ایک نفرت سی ہونے لگی تھی۔ عبدالباری کی نگاہوں میں سوائے بے حیائی کے اور کچھ نظر ہی نہ آتا تھا، کچھ غصے اور کچھ عبدالباری کی نظروں کی گرفت سے وہ مزید سرخ ہوئی۔ عبدالباری نے بھرپور توجہ سے دیکھا، چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ صحیح رات ایک پل کو بھی نہیں سو سکی، آنکھیں علیحدہ مسلسل گریا و زاری کی کہانی سنا رہی تھی۔ عبدالباری نے بھرپور انداز میں اس کا یہ روپ نظروں میں بسایا۔ رابل بمشکل برداشت کر پا رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ خود پر اس قدر بے باکی اور بےغیرتی سے اٹھنے والی آنکھوں کو نوچ ڈالے۔ وہ ایسا کر بھی دیتی اگر سامنے عبدالباری نہ ہوتا۔ خیریت؟ اس کے صبر کا امتحان بہت تھا۔
بہت باریک بینی سے اس کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے مسکرا کر تنزن پوچھنے لگا۔ رابیل نے ایک کاٹدار نظر ڈالی۔ بھلا تمہاری موجودگی میں کوئی خیریت ہو سکتی ہے؟ دل ہی دل میں سوچا۔ تم یہ نواز والا قصہ ختم کر دو۔ تم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ اصولاً تو تمہیں اسے رات ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا، کیونکہ تمہاری ڈیمانڈ کل ہی پوری ہو گئی تھی، مگر اس کے والد کا فون آیا ہے، وہ اب بھی تمہارے لاک اپ میں بند ہے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ چٹک گئی۔ کافی تلخی سے پوچھا تھا۔ جواباً رابیل کی پریشانی اور تفکر کی پرواہ کیے بغیر وہ مسکرایا تو وہ مزید سلجھ گئی۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ پرسوچ انداز میں دہرایا۔ کاش رابیل بیگم تم یہ سوال اس وقت پوچھتی جب تم نے میرے لیے انکار کیا تھا۔ میری ڈیمانڈز کیا ہے تم بخوبی جانتی ہو۔ میں کیا چاہتا ہوں تم بے خبر نہیں ہو۔ وہ اس کی طرف بڑھ آیا۔ رابیل لب پیچھے کھڑی رہی۔ نواز کا اتنا درد ہے تمہارے سینے میں، اس لیے اتنا تڑپ رہی ہو، اور جو میں چاہ رہا ہوں اس کے لیے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ وہ اس سے ہر قسم کی توقع کر سکتی تھی، اس وقت تو حد تھی۔ وہ بمشکل خود کو کچھ سست کہنے سے روک پائی تھی۔ وہ اس کی کیفیت محسوس کر کے مسکرایا تو وہ انگاروں پر لوٹنے لگی۔ تم نواز کو کب چھوڑ رہے ہو؟ وہ صرف اتنا ہی پوچھ سکی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہیں؟ تمہارے حوالے سے رشتہ داری تو تھی ہی، کچھ عرصہ رشتہ نوازی بھی نبھانا چاہتا ہوں، تاکہ محترم رشتہ داری کی نوعیت پر غور تو کر سکے۔ اتنا تو جان لے کہ کس سے الجھا ہے۔ اسے اندازہ تو ہونا چاہیے نا کہ عبدالباری کی منظور نظر اتنی سستی تو نہیں۔ اس کے انداز گفتگو، الفاظ اور لبِ لہجے پر آنکھیں پھاڑے وہ اسے دیکھے گئی۔ کتنا غلط تھا یہ شخص، کتنا کرپٹ اور دھوکے باز۔ وہ دکھ سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کتنا ظلم کماؤ گے، اور مت آہیں لو کسی مظلوم کی۔ جس عہدے پر تمہیں اتنا گھمنڈ ہے وہ کبھی بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ بھی ہے، اس کو مت بھولو۔ تم جیسی لوگوں کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ ایسے درندے ہو تم کہ جس میں انسانیت نام کی بھی نہیں۔ وہ غصے سے خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی، اسے سب سناتے ہانپنے لگی، جبکہ وہ صرف مسکرایا۔ ویل ڈن، بہت اچھا بول لیتی ہو تم تو۔ یہ جوہر بھی چھپا رکھے ہیں تم نے اپنے اندر۔ علم ہی نہیں تھا مجھے، دل تو چاہ رہا ہے کہ اچھا سا سرپرائز دوں۔ وہ ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے خاموش ہوا۔ وہ بھنچکا کر دیکھتی رہ گئی۔ یعنی کچھ اثر ہی نہیں ہوا تھا؟ مگر کیا کروں؟ اگر انعام دینے لگا تو تم انعام دیکھ کر ناراض ہو جاؤ گے۔ چلو پھر کبھی صحیح، ساری عمر تم میں ہی سننا ہے۔ یہ لو۔ دیکھو تمہارے چکر میں میرا کتنا وقت نکل گیا۔ میرے پاس اس وقت بالکل بھی وقت نہیں ہے مائی ڈیئر، پھر کبھی بات کروں گا۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اس کے بت بنے وجود پر ایک گہری نظر ڈال کر مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے، انگلیوں سے رخسار کو چھوتے اس کو اپنے راستے سے ہٹا کر وہ آگے بڑھا تو وہ جیسے چونکی۔ دیکھو باری، پلیز میری بات سنو، تم اسے چھوڑ دو۔ اس کا باپ ہارٹ پیشنٹ ہے، ماں بھی بیمار ہے، وہ لوگ مر جائیں گے، وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اسے چھوڑ دو پلیز۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس پتھر دل اور بے رحم شخص سے گر گڑائے گی۔ اس کا راستہ روک کے کھڑی ہو گئی تھی، آنسو الگ بہنے لگے تھے۔ لگتا ہے وہ رقیب روسیہ بہت اہم ہو گیا ہے تمہارے لیے، یہ آنسو، یہ انداز ہے نا؟ وہ اس کی گوہر افشانی پر کچھ کہہ بھی نہ سکی تھی۔ دیکھو ابھی سے سوچ لو، محبت کے چکر میں مت پڑنا، ورنہ زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے۔ بے رحم سنگ دل لہجہ ہو گیا تھا اس کا۔ بکواس مت کرو تم، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ واقعی؟ عبدالباری نے رابیل کی آنکھوں میں جھانکا اور بے بسی سے وہ ہونٹ کو چلنے لگی۔ چلو جاؤ، کیا یاد کرو گی؟ پہلی دفعہ اپنی زبان سے کچھ مانگ رہی ہو، بھلے ہی وہ ہمارا رقیب صحیح، ان آنسوؤں کا کچھ تو پاس رکھنا ہے۔ مگر خیال رہے میری جان، آئندہ کبھی صورتحال ایسی پیش نہ آئے۔ یہ جو آج زندہ بچ رہا ہے نا، کسی اور کو سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دوں گا۔ عقل مند ہو، اشارہ ہی کافی ہے، سمجھی؟ رابیل کو ایک طرف ہٹا کر وہ نکل گیا۔ اس نے بمشکل اپنی برستی آنکھیں صاف کی اور عبدالباری کے غرور گھمنڈ سے اٹھتے قدم دیکھتی رہ گئی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ بابا نے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، میں فرقان سے کہتا ہوں وہ تمہارے جانے کے انتظامات کر دیں۔ اس وقت سبھی سوائے عبدالباری کے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب اس نے دانش بھائی کے پاس جانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ کچھ دیر تو سب پر ایک سکتہ طاری ہو گیا تھا، مگر پھر اس خاموشی کو بابا نے توڑا تھا۔ فرقان بھائی نے صرف اسے دیکھا تھا۔ بابا اسی خاموشی سے اٹھ کر لاؤنج سے نکل گئے تھے۔ تم عبدالباری کے لیے مان جاؤ، شاید اسی طرح میرا بیٹا سدھر جائے۔ اگلے دن بڑی امی نے اس سے کہا تو وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ میں کیا کروں؟ میرا دکھ کوئی نہیں سمجھتا، اتنا بڑا کیا پالا پوسا، اچھی تربیت کی، کیا صرف اس لیے کہ اس دور میں آ کر وہ بگڑ جائے؟ وہ تمہاری طلب کر رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے ذریعے اسے اللہ سے ہدایت مل جائے، وہ راہ راست پر آ جائے، غلط صحبت سے نکل آئے۔ وہ کتنی خوش فہم تھی۔ رابیل نظریں چرا گئی۔ وہ صرف ایک خوش فہمی کی خاطر ساری زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ رابیل، انہوں نے پکارا تو وہ چہرہ پھیر گئی۔ مجھ سے اس چیز کی طلب مت کریں بڑی امی جو میں دے نہ سکوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی خاطر میں مان جاؤں، مگر ساری زندگی آپ کے بیٹے کے ساتھ گزارنا بہت مشکل ہے۔
مجھ میں اور نہ ہی اتنا حوصلہ ہے اور نہ ہی اتنا دمخم۔ اگر میں ان کی ضد نہ ہوتی تو شاید کچھ سوچتی بھی۔ جب انسان ضد پر اتر آئے تو رشتوں کا تقدس اور احترام باقی نہیں رہتا۔ آپ نہ جانے کون سا رشتہ نبھانا چاہتی ہیں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ ایک طرح سے رابعہ نے صاف انکار ہی کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹی، زبردستی نہیں، ماں ہوں نا، خوش فہم ہوں، صرف اپنے بیٹے کا سوچ رہی ہوں، تمہاری پرواہ ہی نہیں، معاف کرنا، اللہ تمہارا اچھا نصیب کرے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کو عبدالباری کچھ جلدی آ گیا تھا۔ رابعہ کچن سمیٹ کر باہر نکلی تو وہ لاؤنج میں بابا اور بڑی امی کے ساتھ کسی بحث میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی گھر لوٹتا تھا ایک ہنگامہ ضرور برپا ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی نہ جانے موضوع بحث کون تھا۔ تو پھر آپ نے طے کر رکھا ہے کہ میری بات نہیں مانیں گے؟ وہ غصے سے بڑے بابا سے کہہ رہا تھا۔ رابعہ جو اندر داخل ہو رہی تھی یہ سن کر وہیں رک گئی۔ تم غلط ضد پر اڑے ہو رابعہ، تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ ساری عمر یوں ہی رہے، مگر یہ بھی گوارا نہیں کہ وہ تم جیسے ناحجاز اور آوارہ صفت انسان کی بیوی بنے۔ وہ ہیرا صفت لڑکی تمہارے قابل ہی کہاں ہے؟ یہ اگر آپ کی ضد ہے تو پھر میری بھی ضد ہے۔ اگر اس کی شادی مجھ سے نہ ہوئی تو پھر میں اسے اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گا کہ وہ کسی اور کی بن سکے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں دنیا جہاں کا غرور اور تکبر سمٹ آیا۔ رابعہ اور بڑی امی اپنی جگہ کانپ سی گئی۔ خدا کو سمجھو عبدل، کیا بگاڑا ہے اس بیچاری نے تمہارا؟ کیوں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہو اس کے الفاظ سن کر بڑے ابا غصے سے گھورنے لگے تو بڑی امی رونے لگی تھیں۔ میں زبان سے کہہ رہا ہوں مجھے ہر حال میں رابعہ سے شادی کرنا ہے، اور وہ کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی میں اسے کہیں جانے دوں گا۔ میں صرف ایک ہفتے کے لیے ایک ضروری کام سے کراچی جا رہا ہوں، واپس آؤں تو کوئی فیصلہ کر لیجیے گا، ورنہ… وہ رک گیا۔ رابعہ کو لگا اس کا ورنہ اس کے بدن سے روح کھینچ لے گا۔ بابا جان، اگر دنیا آپ نے دیکھی ہے تو آنکھیں بند میں نے بھی نہیں کی ہیں۔ رابعہ کم عمر یا کوئی بچی نہیں کہ وہ میری ضد نہ سمجھ سکے۔ سمجھائیں اسے، جو چیز ایک دفعہ میری نظر میں آ جائے تو پھر وہ صرف اور صرف میری ہوتی ہے۔ برین واشنگ کی ضرورت اسے ہے، ورنہ ساری عمر پچھتائے گی۔ بتائیں اسے کہ باعزت طریقے سے اسے نکاح پڑھوانا چاہتا ہوں۔ وہ بابا کے سامنے کوئی لحاظ و مروت، شرم و حیا کے بغیر کہہ رہا تھا۔ انہیں بے پناہ غصہ آ گیا۔ بکواس بند کرو تم، بے شرم بے حیا! ذرا خیال نہیں تمہیں کہ کس کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہو؟ لوگ تو عزت کی خاطر جانیں تک دے دیتے ہیں اور تم ہو کہ گھر کی عزت کو ہی داغدار کرنے پر تلے ہو۔ نہیں کروں گا میں تم سے اس کی شادی، بھیج رہا ہوں میں اسے اس کے بھائی کے پاس۔ میں نہیں، آپ تلے ہوئے ہیں، وہ کبھی کہیں نہیں جائے گی، میں اسے کہیں جانے ہی نہیں دوں گا۔ وہ بڑے پاپا سے زیادہ غصے سے بولا تھا۔ بکواس نہیں کرو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ کس رشتے اور کس ناطے سے تم اسے روکو گے؟ جب میں اسے بھیجوں گا اور اس کا بھائی اسے اپنے پاس بلائے گا تو تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ چلے جاؤ یہاں سے، بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں، آئندہ میرے گھر میں قدم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے زمانے بھر کی آوارہ ایسی بے شرم بے حیا اولاد کی قطعی ضرورت نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے میرا تم سے۔ بڑے بابا یہ سب کہہ رہے تھے جبکہ امی رونے لگی تھی۔ تعلق اس طرح توڑنے سے کبھی نہیں ٹوٹا کرتے۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر اب انشاءاللہ کوئی انتظام کر کے ہی آؤں گا، دیکھتا ہوں کون بھیجتا ہے اسے یہاں سے۔ رابعہ خاموشی سے دروازے سے ہٹ گئی، کمرے میں آ کر بستر پہ یوں گری جیسے بدن میں جان تک نہ ہو۔ 2 ہفتے لگے تو اس کے جانے کی سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ عبدالباری کراچی سے لوٹا تو کافی پرسکون تھا۔ جاتے ہوئے جو دھمکی دے کر گیا تھا ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اس کی طرف سے۔ فکر مند تو سب ہی تھے مگر عبدالباری کی طرف سے سکون رہا تو سب مطمئن سے ہو گئے تھے۔ اس کی آج کی فلائٹ تھی۔ فرقان بھائی اسے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے۔ عبدالباری کے سوا سب ہی گھر پر تھے۔ اس کی جدائی کے خیال سے ہی سب کے آنکھیں اشک بار تھی۔ خود اس کی اپنی حالت بھی رو رو کر بری ہو چکی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، سب کو سلام کہنا، بڑی امی نے خاص تاکید کی تھی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ چلو رابعہ، بہت کم وقت رہ گیا ہے، فرقان بھائی نے کہا تو سب سے مل کر وہ باہر آ گئی۔ سارا راستہ وہ خاموش رہی تھی، مختلف مراحل سے گزرتے وہ چپ رہی تھی۔ اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ چیک کروانے کے مرحلے میں وہ بری طرح چونکی تھی جب وہاں موجود لڑکی نے اس کی سیٹ کینسل ہو جانے کا کہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری سیٹ کیسے کینسل ہو سکتی ہے؟ وہ بے پناہ متفکر ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی دوسری طرف متوجہ ہو گئی تو اس نے پیچھے پلٹ کر فرقان بھائی کو دیکھا۔ پریشانی سے برا حال تھا۔ مزید کچھ پوچھے بغیر وہ ان کی طرف بڑھ آئی۔ ساری بات بتائی تو وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ سیٹ کیسے کینسل ہو گئی؟ وہ حیران تھے۔ تم یہاں بیٹھو، میں معلوم کرتا ہوں۔ وہ اسے بٹھا کر کاغذات لے کر چلے گئے تو وہ ہراساں سی بیٹھی انگلیاں چٹکاتی رہی۔ کچھ دیر بعد لوٹے تو لب بھی چوے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں، آؤ تم میرے ساتھ۔ اسے لے کر وہاں سے نکل گئے۔ واپسی کے راستے پر گاڑی ڈالی تو انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے بھائی، کیا ہوا؟ وہ مزید صبر نہیں کر سکتی تھی۔ بہت اونچے ہٹ کندھوں پر اتر آیا ہے عبدالباری، زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ ان کی آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھیں۔ وہ کچھ سمجھی اور نہ سمجھی کی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی۔ مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہو سکی تھی، حتیٰ کہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی دونوں کا پہلا سامنا عبدالباری سے ہی ہوا تھا۔
وہ سامنے صوفے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ سامنے ہی امی ابو اور کنزا بھابھی تھی۔ سب کے چہروں پہ ایک عجیب سی بے بسی رقم تھی، شاید وہ بھی باخبر ہو چکے تھے۔ کچھ جلدی نہیں آگے آپ لوگ؟ میرا تو خیال تھا آج رابیل کی فلائٹ ہے۔ کیوں رابیل؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی اس کے ہونٹوں پر اور رابیل خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم فرقان بھائی طیش میں آ گئے تھے۔ بہت اوچھا وار کیا ہے تم نے، بہت کمینگی پر اتر آئے ہو تم۔ اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکال کر انہوں نے عبدالباری کے چہرے پر دے مارے۔ باقی سب ساکت تھے، شاید ان پر یہ اذیت پہلے ہی گزر چکی تھی۔ رابیل کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی، اس سمے ذہن بالکل خالی تھا۔ آپ مجھے الزام دینے کا کوئی حق نہیں رکھتے، میں نے پہلے ہی باخبر کیا تھا آپ کو۔ باخبر کیا تھا تو پھر یہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں بے عزت کرنے پر تلے ہو؟ بھائی نے کاغذات اٹھا کر دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ رابیل بے دم سی آگے بڑھی۔ کچھ نہیں، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر صحیح طریقے سے مجھے میری چاہت حاصل نہ ہو تو میں غلط طریقے بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ تو صرف جھوٹے کاغذات ہیں، میں اصلی بھی تیار کروا سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ اور رابیل مان جائیں تو ٹھیک، ورنہ یہی کاغذات اصلی ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، رابیل کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ امی کے پاس گر سی گئی۔ فرقان، اسے کہو یہ یہاں سے دفع ہو جائے، جو کرنا تھا یہ کر چکا ہے، اب میں اسے اپنے گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ آج یہ نکاح کے جھوٹے کاغذات لے آیا ہے، کل یہ گواہ لے آئے گا۔ بابا مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اندر کھڑی ہوئی رابیل بری طرح چونکی تو وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی کچھ سمجھ رہی تھی۔ یہ جھوٹے ہی صحیح مگر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ کسی کو روک سکتے ہیں۔ ایک چبھتی ہوئی نظر اس نے رابیل پر ڈالی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انتظام کر لے، اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ کاغذات جھوٹے ہی صحیح مگر رابیل کہیں نہیں جائے گی۔ آج یہ رک گئی ہے، کل میں انتظار نہیں کروں گا۔ کتنا سفاک اور ظالم تھا وہ، ذرا بھی ماں باپ کی پرواہ نہ تھی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ قانونی طور پر میری بیوی کو کہیں بھیجنے کی کیا، اپنے گھر رکھنے کا بھی حق نہیں رکھتے آپ لوگ۔ یہ صرف ایک قدم اٹھایا ہے میں نے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی سب کچھ سچ ہو جائے تو سمجھائیے اسے اور خود کو بھی۔ میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا، یہ کاغذات اسے میری بیوی ثابت کرتے ہیں اور اس جھوٹ کو بھی آپ ثابت نہیں کر پائیں گے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ بابا نے آگے بڑھ کر گریبان سے پکڑ کر اسے باہر دھکیلا۔ آپ غلط کر رہے ہیں، بہت پچھتائیں گے۔ وہ یہ ذلت برداشت نہیں کر سکا تھا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ گم کرو اپنی منحوس صورت، جو بھی کرنا ہے کر لینا۔ بابا بے پناہ طیش میں آ گئے تھے۔ فرقان بھائی کی بھی کچھ یہی کیفیت تھی۔ تو ٹھیک ہے، یوں تو پھر یوں ہی صحیح۔ وہ کاغذات جیب میں ڈالے باہر نکل گیا۔ اتنی دیر سے خود پر ضبط کرتی رابیل بڑی امی کے سینے میں منہ چھپا کر ضبط کھو گئی۔ بابا اور فرقان بھائی نے بے بسی سے دیکھا تھا۔ عبدالباری اس قدر گر سکتا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس شفاق نے اس کے راستے میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے بو دیے تھے۔ وہ جدھر بھی قدم رکھتی تھی پاؤں چھلنی ہو جاتے تھے۔ بابا نے بہت کوشش کی تھی اپنے تعلقات استعمال کر کے اسے کسی طرح یہاں سے بھجوا دیں۔ اب کے عبدالباری نے جو قدم اٹھایا تھا وہ سب پر حاوی تھا۔ اب انہیں اس کی طرف سے کوئی اچھائی کی امید نہ تھی، مگر رابیل جیسی اعلیٰ لڑکی کو اپنے ہاتھوں کنویں میں نہیں دھکیل سکتے تھے وہ۔ ان کا ہر حربہ بے سود رہا۔ رابیل کے لیے تو جیسے زندگی عذاب سی بن کر رہ گئی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اسکول آئی تھی۔ چند گھنٹے گزرے تو طبیعت اچاٹ ہونے لگی۔ اسکول سے گھر تک کا فاصلہ 20 منٹ کے واک پر مشتمل تھا۔ وہ ہمیشہ پیدل ہی عبور کر لیتی تھی۔ وہ بابا کو بتا کر خاموشی سے نکل آئی۔ ابھی اس نے صرف اسکول کی 4 دیواری ہی کراس کی تھی جب عقب سے آتی گاڑی اس کے بالکل قریب بریک لگا گئی۔ وہ جو اپنے خیالوں میں چل رہی تھی اچھل کر پیچھے ہٹی۔ دہل کر پلٹ کر دیکھا تو عبدالباری گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ ہیلو مائی ڈیئر، کیسی ہو؟ میں تمہیں ہی لینے اسکول جا رہا تھا، آؤ بیٹھو۔ اس کے قریب آ کر اس نے گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کی۔ نہیں شکریہ۔ عبدالباری کو تو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آتا تھا۔ کوئی اعتماد بھروسہ کچھ بھی تو نہیں بچا تھا باقی۔ ہر حد تو وہ پار کر چکا تھا، عزت تک تار تار کرنے پر تلا تھا، تو پھر وہ اس کی پرواہ کیوں کرتی؟ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ گھر آیا تھا، علم ہوا محترمہ اسکول میں ہے، سوچا تو میں پک بھی کر لوں اور بات بھی ہو جائے گی، آؤ نا۔ وہ یوں لگاوٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان تعلقات بہت خوشگوار ہوں۔ نہیں، جب میں نے کہہ دیا شکریہ تو پھر شکریہ، جاؤ یہاں سے، راستہ چھوڑو میرا، اور مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ غصے سے کہہ کر جانے لگی۔ جب عبدالباری نے اس کی کلائی پکڑ لی وہ سرت سے پلٹی۔ کیا بدتمیزی ہے! اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے آزاد کرا لیا۔ چہرہ اس جرأت پر لال انگارہ ہو گیا تھا۔ بدتمیزی نہیں میڈم رابیل صاحبہ، حق رکھتا ہوں۔ آفٹر آل نکاح کے کاغذات تمہیں میری بیوی شو کرتے ہیں، خواہ وہ جھوٹے ہی کیوں نہ ہو۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا رابیل کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا۔ انتہائی رذیل کمینی فطرت کے حامل گھٹیا انسان ہو تم۔ وہ غصے سے سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ برداشت کا مادہ کبھی تو چھلکنا تھا۔ عبدالباری حیرت سے اس دھان پان لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی جرأت اتنی بڑی تھی اور حوصلہ اتنا بلند۔
کہ کسی کو بھی خاطر میں نہ لانے والے عبدالباری کے گال پر اس کے ہاتھ کا نشان ثبت ہو چکا تھا۔ میرا ارادہ پہلے صرف بات کرنے کا تھا، مگر تم کچھ اور ہی چاہتی ہو۔ اب صبر نہیں کروں گا، بہت تماشا بنا لیا، اب عمل کروں گا، آؤ۔ عبدالباری نے اس کا بازو تھاما، وہ ہراساں ہو گئی۔ جرأت تو اس نے واقعی بہت بڑی کی تھی، اب وہ نہ جانے کیا کرے۔ پلیز باری، چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہ رہا تھا، اسی طرح بازو دبوچے گاڑی کی طرف بڑھا۔ فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیل کر لاک کر کے خود بھی دوسری طرف آ بیٹھا۔ باری پلیز، یہ سب کیا ہے؟ کچھ تو خیال کرو، کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ اس کی طرف دیکھتے وہ رو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ پتھر تاثرات لیے اس نے گاڑی ڈرائیو کی۔ باری گاڑی روکو، اگر بات ہی کرنا چاہتے ہو تو گھر چلو، پلیز، کہیں اور نہیں۔ عبدالباری کو مخالف سمت میں گاڑی ریورس کر کے فل سپیڈ کرتے دیکھ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ مجال ہے اسے اثر ہوا ہو، رابل کا دل کانپ رہا تھا کسی انہونی کے خیال سے۔ باری، تھوڑی دیر بعد بالکل نامانوس راستے دیکھ اس نے اس کا کندھا بری طرح جھنجھوڑا، مگر وہ بے مہر بنا ایک نظر اس پر ڈالے سامنے دیکھنے لگا۔ چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ بہت بدنیت ہو تم، روتے ہوئے صرف یہی کہہ سکی۔ عبدالباری اسے جہاں لے کر آیا تھا وہ جگہ اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر دوسری طرف سے آ کر گاڑی کا لاک کھول کر دروازے واقعے سے دیکھنے لگا، جس کا رونا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے اتنے آنسو اس کی آنکھوں میں کہاں سے آج سمائے تھے۔ چلو آؤ، اترو۔ اس نے اس کا بازو تھاما جو رابل نے بری طرح جھٹک دیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اپنے گھر جانا ہے۔ تو میری جان، تمہیں اپنے گھر ہی لایا ہوں، دیکھو یہ واقعی تمہارا گھر ہے۔ اس کے مسلسل بہنے والے آنسوؤں کو دیکھتے وہ کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ نہیں، مجھے صرف اپنے گھر جانا ہے، امی کے پاس۔ اب وہ بچوں کی طرح ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، جب رونا بند کر لو اور عقل ٹھکانے آ جائے تو اندر آ جانا۔ اب یہی تمہارا سب کچھ ہے، اس کے علاوہ اب تمہیں کہیں اور پناہ نہیں ملے گی، مائنڈ اٹ۔ ایک جامد سے نظر اس پر ڈال کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی، کتنے پل آہستگی سے گزر گئے۔ گاڑی سے اتر کر وہ اندر بڑھنے کی بجائے گیٹ کی طرف بڑھی۔ وہاں گارڈ مین موجود تھا، اس کے باوجود گیٹ کھولنے لگی تھی۔ بیبی آپ اندر چلی جائیں، ہمیں دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ رک گئے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ میں جاؤں گی، گیٹ کھولو، وہ چیخی تھی۔ معاف کریں بی بی جی، ہم صاحب کے حکم کے بغیر گیٹ نہیں کھول سکتا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھے گئی۔ دیکھو مجھے جانے دو، تمہاری اپنی بھی بیٹیاں ہوں گی، مجھے جانے دو، تمہارا خدا بھلا کرے گا۔ وہ اس پر منت سماجت پر اتر آئی، ہاتھ جوڑے کھڑی رہی۔ جب گارڈ مین کا انٹرکام بجا وہ فوراً سننے لگا۔ آپ اندر چلے جائیں، صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ انٹرکام رکھ کر وہ اسے کہہ رہا تھا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں اسے دیکھے گئی، وہ نظریں پھیر گیا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے پوچھا۔ صاحب لوگ کا۔ وہ حیران رہ گئی۔ یہ بلند و بالا عالی شان عمارت عبدالباری کی ملکیت تھی۔ کیا رشوت کی کمائی اتنی زیادہ ہوتی ہے؟ وہ محو حیرت تھی۔ یہ گھر، گاڑی اور بھی نہ جانے کیا کیا عیاشیاں۔ یہاں کون کون ہے؟ حفظ ماتقدم کے طور پر پوچھا۔ صرف صاحب اکیلے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کے دوست آ جاتے ہیں، اب وہ اکیلے ہیں۔ یا اللہ یا مالک، کیا کروں؟ وہ جانتی تھی عبدالباری کو اس پر کبھی رحم نہیں آ سکتا۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے وہ آگے بڑھی۔ اندر ایک ملازم اسے مل گیا تھا جو اس سے باری کے کمرے تک رہنمائی کر گیا تھا۔ صاحب اندر ہیں، آپ چلی جائیں۔ وہ چلا گیا اور کچھ دیر ساکن کھڑی رہی۔ آہستگی سے دروازہ دھکیل کر قدم رکھا تو سامنے ہی وہ بستر پر منہ کے بل لیٹا ہوا نظر آیا۔ آ گئی تم؟ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ لائٹس آف تھی، بیڈ کے دونوں سائڈز کے لیمپ روشن تھے۔ عجب ماحول ہو رہا تھا کمرے کا۔ وہ چند پل کے لیے خالی ذہن اور خالی نظریں لیے اسے دیکھے گئے، جو کروٹ بدل کر تکیے کے سہارے نیم دراز ہوا۔ عجیب لڑکی ہو تم، لڑکیاں مرتی ہیں میری ایک نظر کے اشارے کے لیے، اور تم ہو کیا؟ وہ ہنس پڑا۔ نہ جانے کیسی پتھر ہو تم، ایک عرصے سے تم پر وقت ضائع کر رہا ہوں، تمہاری کوئی جگہ کوئی اور ہوتی تو اتنی پتھر نہ ہوتی۔ کتنا توہین آمیز نخوت بھرا انداز تھا۔ وہ کٹ کر رہ گئی۔ نعوذ باللہ، اس کا سچا قلب کانپ کر رہ گیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا، وہ جو کچھ چاہتا تھا، وہ جو کچھ نظر آ رہا تھا، یہ اس کی بڑی امی کی یا بابا کی تربیت تو نہ تھی۔ اگر ان کی یہ تربیت ہوتی تو وہ کچھ اور ہوتا۔ نگاہ میں اتنی شرم و حیا ہوتی کہ سوچ تک پاکیزہ ہوتی، اور یہ اس کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ کیوں لے کر آئے ہو تم مجھے؟ کیا چاہتے ہو اب تم؟ تماشا تو مجھے بنا ہی دیا ہے، جی بھر کر بدنام کر رہے ہو، جینے کی کوئی سبیل چھوڑی نہیں ہے تم نے۔ اب کون سا تیر تمہاری ترکش میں باقی رہ گیا ہے جو آزمانا چاہتے ہو؟ صرف ایک تیر، اپنے ترکش کا آخری تیر، تمہیں اپنے نام کرنا ہے، یہی ضد ہے میری، بس یہی چاہتا ہوں میں۔ وہ بستر سے اتر آیا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی رہی، جبکہ وہ دہلیز سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ وہ آنکھوں میں بے پناہ تنفر سمیٹے ہوئے تھی۔ ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر تم صرف اپنی ضد پوری کرنا چاہتے ہو؟ حیرت ہے، کیسے بے رحم اولاد ہو تم۔ ماں باپ ہر لمحہ تمہارے لیے مر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر صرف اور صرف تمہاری ہدایت کے لیے گڑ گڑاتے ہیں، تمہاری خیر و سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں، اور تم ہو کہ انہیں مارنے پر تلے ہو۔ کتنے ظالم ہو تم، ذرا بھی تمہیں ان پر رحم نہیں آتا؟ آتا ہے، اسی لیے تو سیدھے راستے سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا۔ آج بھی میرا مقصد ان سب کی رضا سے تم سے بات کرنے کا تھا۔
बहरहाल बुरा तरीका तो ये भी नहीं। बस अब ये ज़िद छोड़ो, आज हर हाल में वही होगा जो मैं चाहूँगा। उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। वो एकदम पीछे हटी। एतबार तो उसे बेत-बात पर था ही नहीं। वो उस वक्त वो खड़ी भी उसकी दहलीज पर थी, उसके रहम और करम पर। कोई भी लम्हा उसे शैतान का रूप दे सकता था। जो चाहते हो वो घर जाकर कर लेना, अभी मुझे सिर्फ घर जाना है। उसकी बातों को नजरअंदाज करके वो गोया हुई। ना, अब घर जाने की बात ना करना। हाँ, जाने जरूर दूंगा, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी होने के बाद, ताकि ना कोई तुम्हें पछतावा रहे और ना ही कोई मिलाल मुझे रहे। वरना यहीं रहो, जो हर चीज मिलेगी मेरी तवज्जो और मेहरबानी समेत। वो दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। राबेल का जी चाहा मर्दाना खूबसूरती से सजा उसका चेहरा नोच डाले। बज़ाहिर कितना खूबसूरत और मुतासिर कुन था, मगर बातिन कितना घटिया और काबिल नफरत था। उसका जी मतलाने लगा। तुम गलत कर रहे हो, सब गलत कर रहे हो, पछताओगे सारी उम्र। बचाव का कोई रास्ता ना देख वो रो पड़ी। सारा वजूद पत्ते की मानिंद लड़सने लगा। अब्दुल बारी चंद हमें उसका वजूद देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर उसे कंधों से थाम लिया तो वो करंट खाकर पीछे हटी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो फूट फूट कर रो रही थी, यूं जैसे बचाव का हर रास्ता मफतूत हो गया हो। इंतहाई बदनीयत हो तुम, अल्लाह करे मर जाओ तुम। खुलूस से दिल से बदवा दी थी। जब अल्लाह के पास जाएंगे मेरी जान तो देख लेंगे, इस वक्त तो सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। उसने उसे दोबारा कंधों से थाम लिया था। इस दफा वो कोई मजामत ना कर सकी। ख्वाहिश थी कि इसी तरह तुम्हें अपनाऊं जिस तरह और लोगों की शादी होती है, मगर तुम सब यही चाहते थे। सॉरी मेरी जान, तुम्हारे इन आंसुओं का कोई सद्देबाब नहीं कर सकता। बस इतना जरूर कर सकता हूँ कि थोड़ी देर में निकाह खां और गवाहान का बंदोबस्त हो जाएगा। खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। अगर तुम मेरी बात यहाँ आने से पहले सुन लेती तो इस अफरा तफरी की बजाय निकाह की सारी कार्रवाई अपने घर में करवाता। खैर बुरी जगह तो ये भी नहीं, माइंड मेकअप कर लो, जो हो गया सो हो गया। वो कह रहा था। वसीयत भरी नजरों से उसे देखती रही। जब तुमने अल्लाह की नाफरमानी करने की ठान ही ली है, मौत तुम्हारे नजदीक एक खेल है, तो फिर इन मामलात में तुम्हें निकाह की क्या जरूरत पड़ जाती है। बड़े खुद मुख्तार हो तुम, तो फिर ये ड्रामा क्यों रचा रहे हो। नाउजुबिल्ला बड़े ताकतवर और जबरदस्त हो ना। उसके हाथों को नफरत से झिटकते वो तंज करने से बाज ना आई तो वो हंस दिया। बकौल तुम्हारे मैं नाम का मुसलमान हूँ, मगर हूँ तो सही ना। ये निकाह का ड्रामा भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रचाना चाहता हूँ, वरना तुम कभी भी इख्तियार से बाहर नहीं रही हो। ये जबरदस्ती बहुत पहले कर चुका होता। राबेल का जी चाहा वो डूब मरे। कोई ऐसी सबील निकल आए कि या तो वो उसके नजर आने वाले शख्स को शूट कर दे या फिर अपने वजूद को मिटा डाले, यानी कोई पर्दा बाकी ही ना बचा था। लेकिन वो इतनी मजबूर और बेबस थी कि इंतहाई ख्वाहिश के बावजूद भी ना कर सकी, सिवाय रोने के। फूट फूट कर रोने लगी। हाँ, सब कुछ तय ही कर चुके हो तो फिर एक काम करो, फुरकान भाई या बाबा को शामिल कर लो, वरना मैं सारी उम्र उनके सामने नजर नहीं उठा सकूंगी, अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। वो हाथों में चेहरा छुपाए कह रही थी और वह बगौर से देखता रहा। फिर उसका मोबाइल बचा तो वो बाहर निकल गया। नहाने के बाद वो बाहर निकली तो अब्दुल बारी मुंह के बल सरहाने में सर्दी, अभी भी गहरी नींद में मदहोश था। उसे देखकर राबिल के चेहरे के असाब कशीदा हो गए। सारे जिस्म में नफरत का जहर फैलने लगा। वो सर झटकते हुए जाए नमाज बिछाकर खड़ी हो गई। नमाज अता करके भी जाए नमाज लिपेट ही रही थी कि अब्दुल बारी का मोबाइल बज उठा। वो नजरअंदाज किए कुछ देर कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाती रही। पहले एक दफा मुकम्मल होकर दूसरी दफा फिर शुरू हो गई। अब्दुल बारी ने मुसलसल होने वाली टोन पर भी सर ना उठाया तो वो आगे बढ़ी। स्क्रीन पर रोशन नंबर देखते ही वो खुशी हुई, फौरन यस का बटन प्रेस कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा। वालेकुम सलाम, जीती रहो, कैसी हो। दूसरी तरफ बड़ी अम्मी थी। राबेल की आंखों में आंसू आ समाये। कितना फासला आ गया था दरमियान में। जी रही हूँ, अभी तक जिंदा हूँ। आप कैसी हैं। अभी तो सिर्फ एक रात गुजरी थी, मगर लग रहा था जैसे बरसों गुजर गए हों। उनको देखे जी रही हूँ मैं भी। सारी रात एक पल को आंख न लगी। यही गम खाता रहा कि मेरे बेटे ने तुम पर क्या पहाड़ तोड़ा है, क्या गुजर रही होगी तुम पर। मैंने तुम्हें हमेशा बेटी से बढ़कर चाहा, मुझे माफ कर देना। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। वो मुसलसल रो रही थी। राबेल ने एक नजर करवट बदलते अब्दुल बारी को देखा, फिर हाथ की पुष्ट अपने आंसू साफ किए। काश आपको क्या दोष दूं, आप परेशान न हो। क्या करेगा अब, जिद तो उसकी पूरी हो गई है, मारने से तो रहा। बाबा को भी हौसला दीजिएगा, कल तो बहुत तकलीफ में थे। अब बीपी की क्या कंडीशन है। अब जैसी भी जिंदगी थी गुजारनी तो थी। रोते हुए भी हंसते हुए भी, कुछ हौसला करते हुए पूछा। दूसरी तरफ से गहरी सांस सुनाई दी। कल से बेहतर है, मगर अभी भी बिस्तर पर ही पड़े हैं, वरना अब्दुल ने तो मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी। वो खामोश रही और अब्दुल बारी को देखती रही, जो गहरी नींद में था। तुम आओगे ना। जरूर आना, हम सब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जरा अब्दुल से बात कराओ मेरी, पूछो तो सही किस गुनाह की सजा दे रहा है वो मुझे। चेहरा साफ करते हुए अब्दुल को नफरत से देखकर मुंह फेर गई। बमुश्किल अपने ऊपर जब्त कर सकी। बिस्तर के करीब झुककर उसने उसको आवाज दी। अब्दुल बारी। बारी। अब तो उसका नाम लेने को भी जी नहीं चाहता था। पहले ही नफरत क्या कम थी, अब मजीद बढ़ गई थी।
एक रात ही सारे राज खोल गई थी। मजीद सहने या सुनने या देखने की हिम्मत ही नहीं थी। सारे बदन पर एक नागवारी छाई हुई थी। झुककर उसका बाजू सख्ती से झंझोड़ा। कौन? क्या है? नींद शायद बहुत गहरी थी और अधखुली आंखों से उसे देखते गर्दन हिलाते पूछा था। पता नहीं वो ऐसा बेहस क्यों हो गया था, वरना बड़े बाबा या बड़ी अम्मी तो ऐसे ना थे। उसका दिल दुख से भर गया। अम्मी का फोन है, वो बात करना चाहती हैं। उधर माँ बाप मर रहे थे और इधर वो अपनी फतह मंदी का जश्न मनाने में गर्क, अपनी ही खुशी में मस्त था। उसे रह रहकर उसकी बेइज्जती पर दुख हो रहा था। इतनी सुबह सुबह? लाओ दो। बोट कर बैठ गया। लब बीचा फोन पकड़ा कर पलटने लगी जब उसका बाजू थाम गया। कहाँ चली हो? इधर बैठो। उसे अपने करीब गिरा लिया था। वो कोई एहतिजाज भी ना कर सकी। भला अब एहतिजाज करने को रह क्या गया था? हेलो अब्दुल, अम्मी ने पूछा। जी बोल रहा हूँ, बेजारी से कहा गया। सो रहे थे क्या? उन्होंने बेजारी नोट करके पूछा। जाहिर है सो ही रहा था, अब इतनी सुबह सुबह बेल जोतने से तो रहा। आवाज झुंझला गई थी इस बेमानी सवाल पर। राबेल सिर्फ देख कर रह गई थी जबकि बाजू अभी भी उसकी गिरफ्त में था। मैं नाश्ते पर तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ, नाश्ता घर आकर करना। अम्मी ने दावत दी तो वह हैरान हुआ। इतनी सुबह? हैरत है, क्या बाबा ने आपको इजाजत दे दी है मुझे घर बुलवाने की? वो तंज पर उतर आया। तुमने जो किया है सारी उम्र घाव रास्ते ही रहेंगे। तुम्हारे दिए जख्म भुलाए नहीं जा सकते। हमें परवाह तो सिर्फ राबिल की। क्या क्या अरमान नहीं थे इसके लिए हमारे दिल में, और तुमने क्या कर दिया है। ना ही सब जिंदा रहने के काबिल छोड़ा है और ना ही हमें जीते जी मार डाला है तुमने हमें। एक दाग सारी उम्र सफेद बुराक सर पर रहेगा। बड़ी ख्वाहिश थी इसे अपने हाथों से तुम्हारी दुल्हन बनाऊं, सब मलिया मेट हो गए। अब इसे लेकर आ जाना, ये ना हो कि वो तरसती रहे हमारे लिए, और है ही कौन हमारे अलावा उसका। अपने हाथों से सब कुछ खुशी खुशी किया होता तो कोई दुख ना होता। ये दिन भी देखने थे हमें। वो मुसलसल कहते हुए रो रही थी। अब्दुल बारी इस जज्बाती ब्लैकमेलिंग से झुंझला गया था। हद होती है, क्या मोहब्बत है आपकी भी। सारी हमदर्दियां उसी के ढेर में है। मैं तो जैसे कुछ लगता ही नहीं हूँ आपको। क्या कूड़े क्रिकेट के ढेर से उठाकर लाई थी मुझे, अब रो क्यों रही हैं? ये सब आपका ही क्या धरा है? मुझे इल्जाम तो ना दे। जितना इंतजार मैंने किया है वो मेरी ही शराफत है। मैंने तो पहले ही कह दिया था, अगर मान लेते तो कभी इतना बड़ा कदम ना उठाता। अगर आपकी ख्वाहिश थी तो मेरी भी ख्वाहिश ये थी कि सब इज्जत के साथ हो जाए। आप लोगों को ही इज्जत का सौदा गवारा ना था। अब जो हुआ है भुगते। राबेल पर एक टेढ़ी नजर डाल के वो फोन पर अम्मी से खफा हो रहा था। राबेल उसकी एक चोरी चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली आदत पर तिल मिलाने लगी। अब्दुल को तो माँ बाप के एहसास की जरा परवाह ना थी, कोई शर्मिंदगी ना थी, कोई तलाफे का कोई लफ्ज ही ना था, कैसी बेहिसी थी। शाबाश बेटे शाबाश, ये तुम कह सकते हो। औलाद हो ना, खूब आजमाओ माँ बाप को। जब अपनी औलाद पैदा करोगे ना तो पूछूंगी। और वो फिर रोने लगी। खुश रहो, माँ बाप के दिल में औलाद के लिए सिर्फ दुआएं ही होती हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले। मगर तुमने तो दुआ देने के काबिल भी ना छोड़ा। उस बदनसीब का दुख रुलाता है, फिर कह रही हूँ उसको ले आना जरूर। ये ना हो मैं बूढ़ी इंतजार करती रह जाऊं। उन्होंने खास ताकीद करके फोन बंद कर दिया। उसने मोबाइल ऑफ करके बिस्तर पर डाला। चेहरे के तासरात सख्त कबीदा खातिर हो चुके थे। यानी हद है, मुझे ही इल्जाम। वो आवाज बुलंद बुड़बुड़ाया। तुमने मेरा मोबाइल क्यों रिसीव किया था? अब वो अपना सारा गुस्सा राबेल पर निकालना चाहता था। वो अंदर ही अंदर चिटकने लगी। अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकाला। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा मोबाइल रिसीव करने का। मुसलसल बेल हो रही थी जब तुम सोए पड़े थे। मुझे तो कुछ करना ही था ना। जब ये तय हो चुका कि जिंदगी अब इसी शख्स के मुहित में गुजरनी है तो फिर वो क्यों दब कर रहे? इसी सोचने से लबकुशाई करने पर मजबूर किया। अब्दुल के जो अंदाज और अतवार और सरगर्मियाँ थे उनकी मौजूदगी में वो अब लब सीकर जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। तुम? अब्दुल ने उसको यूं टोटोक अंदाज पर घूरा। सर पर दुपट्टा नवाज के स्टाइल में अभी भी लिपटा हुआ था। ब्लैक दुपट्टे के अंदर छुपा चेहरा नूर का हाला लग रहा था। चेहरा कल की निस्बत अब कदरे बेहतर था। आंखें मुसलसल गरिया और जारी से अब भी सोजी हुई थी, सुर्ख रंग हो रही थी। मगर आंखों के बरक्स चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। वो चंद सानिया यकटक उसे देखता ही रहा। ये लड़की उसकी सबसे बड़ी जिद थी। अब बीवी बन चुकी थी। उस लड़की की खातिर उसने किसी को भी जायज और नाजायज की परवाह ना की थी। अब उसकी दस्तरस में थी, इसके बावजूद एक कमी सी थी। आइंदा मेरा मोबाइल रिसीव करने की कतई जरूरत नहीं है। वो उसे तनबीह करके बिस्तर से उतर गया। राबेल उसकी पुश्त को घूरती रही। मुझे भी कोई शौक नहीं है। लहजा अब भी जहर खन था। उसने पलट कर घूरा। एक दिन के वक्फे से क्या से क्या कुछ बदल गया था। कल उसके वहम गुमान में भी ना था कि वो आज इसका इस अंदाज में यहाँ होगी। कल जब वो उसे जबरदस्ती यहाँ ले आया था तो उसके इरादे देखकर वो जान गई थी कि वो कुछ भी कर ले अब उसे जाने नहीं देगा। वो हर हाल में इज्जत की जिंदगी चाहती थी। जहां तक हो सकता था उसने अपना भरम रखने की कोशिश की। मगर अब्दुल बारी के इरादे उसके हौसले पस्त किए दे रहे थे, सो वो मजबूर हो गई थी। अब्दुल बारी ने इस बात का भरम रखा था। अम्मी बाबा और फुरकान भाई को बुलवा लिया था। वो इस सूरत हाल से कतई बेखबर थे। असल मामले की खबर तो उन्हें यहीं आकर हुई थी।
نہ جانے کیا کہہ کر وہ انہیں ساتھ لایا تھا۔ سب نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی مگر اسے کسی قیمت پر چھوڑنے کو وہ راضی نہ ہوا۔ صرف ایک ہی رٹ تھی کہ نکاح ہوگا تو ابھی ہوگا ورنہ وہ یہیں رہے گی۔ مجبوراً وہ سب ہار گئے تھے۔ بابا کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی، ایک دم ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ سب چلے گئے۔ امی بھی اسے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، ان کا خیال تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کم از کم رخصتی ہی عزت کے ساتھ ہو جائے، مگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ بہت مایوس ہو کر وہ لوگ چلے گئے۔ وہ کل سے یہیں تھی اور وہ اس پر اپنے سارے شوق پورے کر چکا تھا، مگر دکھ تھا کہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، احساس زیاں تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تیار ہو جو، گھر چلنا ہے۔ وہ باتھ روم سے نکلنے کے بعد عبدالباری نے اسے سوچوں سے باہر لپٹ۔ وہ غسل لے چکا تھا، اسے دیکھتی رہی۔ میں کچھ بکواس کر رہا ہوں رابیل بیبی؟ وہ اپنی طرف یوں گھورتے دیکھ اس نے ٹوکا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تیار ہوں۔ جوتا پہن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو عبدالباری نے اسے سر سے پاؤں تک جانچا۔ کپڑے تو چینج کر لو، اسی ہولیے میں جانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کے بلیک سلوٹوں والے لباس کو ناقدانہ نظروں سے دیکھتے اس نے ٹوکا۔ جب میں گھر سے نکلی تھی تو یہی پہنا تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ واپسی پر کسی عقوبت خانے میں جانا پڑے گا، فی الحال مجبوری ہے، میرے پاس یہی ایک لباس ہے، تلخی سے جواب دیا تھا۔ عبدالباری کی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بن گیا۔ بہت چلتی ہے تمہاری زبان۔ اب بیگم صاحبہ ذرا اپنے لہجے کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ میں عادی نہیں ہوں اس قسم کے لہجے اور گفتگو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ بہت برداشت کیا ہے تمہارا یہ زہر خند لہجہ، اب نہیں کروں گا۔ میں رعایت دینے والوں میں سے نہیں۔ اس کے سامنے آ کر شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی۔ وہ بے خفی سے سر چٹک گئی۔ برداشت نہیں تھی تو پھر یہ رشتہ ہی کیوں باندھا تم نے؟ عادی نہیں ہو تو بن جائیں ایس پی صاحب، اگر پہلے ہی یہ لہجے نہیں سنے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ سن لیں، مجھے تو عادت ہے اسی زہر خند لہجے میں بات کرنے کی اور ساری عمر کروں گی۔ تو پھر کان کھول کر سن لو تم بھی، مجھے یہ زبان کاٹنا بھی آتی ہے، سمجھی تم؟ اس کے بازو کو جھنجھوڑ کر اس نے بستر پر دھکیلا۔ تو انتظار کس بات کا ہے؟ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو منتظر ہوں۔ کاٹو میری زبان، میں بھی تو دیکھو تم کس حد تک وحشی پن کا مظاہرہ کر سکتے ہو، کس حد تک گر سکتے ہو۔ آنسو بے اختیار چھلک آئے تھے۔ رابیل، وہ لب بھیج گیا۔ عبدالباری جو ساری رات اس کے آنسوؤں سے نہیں پگھلا تھا اب رک گیا تھا، نہ جانے کیا ہوا تھا۔ تم عجب مجنونانہ انداز میں آگے بڑھ کے اس کے کندھوں سے پکڑ کر تھام کر خود میں بھیج لیا۔ یوں بولو گی تو کسی دن میرے ہاتھوں واقعی ضائع ہو جاؤ گی۔ رابیل کے آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہونے لگا تھا، وہ مکمل طور پر توجہ پر آمادہ تھا۔ زخم دے کر عبدالباری کی اب یہ مرہم لگانے والی ادا وہ قطعی نہ سمجھ سکی تھی۔ گھر آئے تو سب نارمل ہی انداز میں ملے تھے۔ بابا سوئے ہوئے تھے، بھابھی وغیرہ سے مل کر کھانے کے بعد وہ لانچ میں آ بیٹھی تو امی اور بھابھی بھی وہیں آ گئی۔ فرقان بھائی البتہ ناشتے کے بعد آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ تم ساتھ چلو گی یا ابھی ٹھہرنا ہے؟ کچھ دیر بعد عبدالباری جانے کو اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گی، اب سے یہیں رہے گی۔ تم نے جہاں جانا ہے جاؤ، مگر اب خیال رکھنا یہ اسی گھر میں رہے گی سب کے ساتھ۔ اس کی بجائے امی نے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ ہرگز نہیں میرے لیے، جب آپ کے گھر میں جگہ نہیں تو پھر اس کے لیے بھی نہیں۔ اٹھو تو رابیل، چلو۔ وہ ہمیشہ ہی اپنا حکم چلاتا تھا۔ تم نے ہمیں اپنا سمجھا ہی کب تھا؟ اپنا سمجھا ہوتا تو یوں نہ کرتی۔ اب مجھے تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کو تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ خدا جانے کیا کرتے پھرتے ہو تم اور کیا سلوک کرو گے اس کے ساتھ بھی۔ تم جیسے لوگوں کو کوئی دین ایمان نہیں ہوتا اور جس کے نزدیک ماں کی کوئی عزت نہیں، وہ جانے کہ اب بیوی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ امی نے گویا اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ وہ غصے سے دیکھتا ہی رہا تھا۔ یہ یہیں رہے گی، بلکہ تم بھی اب اپنے آپ کو سنوار لو، اکیلے نہیں رہے ہو، اب یہی تم لوگوں کا گھر ہے، یہاں تم بھی رہو گے، امی نے فیصلہ سنایا۔ اچھا، حیرت ہے، بابا نے اجازت دے دی ہے مجھے اس گھر میں رہنے کی؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ وہ باپ ہے تمہارے، دشمن نہیں۔ ویسے بھی جیسے تمہاری سرگرمیاں ہیں، رابیل کو اس گھر میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے نا ہم۔ جیسے تم ہو ایسا ہی تمہارا حلقہ احباب ہوگا، تم سے اچھائی کی کوئی امید نہیں ہے، اوروں سے خاک ہوگی۔ امی نے غصے میں آ کر اسے اس کا اصل چہرہ دکھایا۔ حد ہوتی ہے، زبردستی ہے کیا؟ یعنی میں آپ کے اشاروں پر چلوں گا؟ وہ تل ملایا۔ ایک تم نے اپنی کی ہے، اب ہماری مان لو۔ غلط نہیں کہہ رہی ہوں، ٹھنڈے دل سے سوچو تو تمہیں ہمارا فیصلہ معقول ہی لگے گا۔ تم تو سارا دن نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتے پھرتے ہو، کبھی تو راتوں کو بھی غائب ہوتے ہو۔ یہ وہاں کس کے سہارے رہے گی؟ چاہے تمہارے پیچھے کوئی چور آئے یا ڈاکو، تمہیں کیا پرواہ ہوگی؟ اپنی سرگرمیاں ختم ہوں گی تو تمہیں کوئی اور دکھائی دے گا نا۔ اب کہ وہ چپ ہو گیا تھا، رابیل نے اس کا چہرہ دیکھا، کیسی بے بسی رقم تھی اس کے چہرے پر، یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کسی نہ کسی طرح بے بس ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ پر کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میری اپنی زندگی، اپنی ذاتیات میں کسی کو دخل اندازی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ عبدالباری نے اپنی ضد پوری کر لی تھی، اب بابا وغیرہ کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ ولیمہ بھی ہو جائے ان کا۔ فرقان بھائی کا وسیع حلقہ احباب تھا، پھر رشتہ داری بھی تھی، وہ کس کس سے چھپاتے؟ رابیل کی خاطر وہ مجبور تھے، کچھ بھرم بھی رکھنا تھا، نکاح جیسے بھی ہوا تھا۔ وہ لوگ ٹال مٹول کر گئے تھے، مگر اب آئندہ کے متعلق راہ ہموار کرنے کو سب سوچ رہے تھے۔ دانش بھیا کو اصل صورتحال سے لا علم رکھا گیا تھا، صرف دونوں کی نکاح کی اطلاع دی گئی تھی، باقی تفصیل حذف کر دی گئی تھی۔
अब उनका वलीमा था जो अच्छे खासे पैमाने पर हुआ था। लोग, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब इस कदर खुफिया निकाह करने पर इस्तफसार कर रहे थे। वो सब लोगों को बस किसी न किसी तरह मुतमईन करते रहे, जबकि अंदर ही अंदर बुरा हाल हो रहा था। एक तमाशा सा बन गया था, और जो तमाशे का सबब था वो शादो फरहां लोगों से मिल रहा था, यूं जैसे कुछ अनोखा निराला हुआ ही नहीं। खुदा खुदा करके वलीमे की तकरीब अपने अंजाम को पहुंची। सबने शुक्र अदा किया। तकरीब के अख्ताम पर वो लिबास बदल कर अभी बैठी ही थी कि भाभी हफ्सा और अस्मा वगैरह आ गई। भाभी साथ चाय भी ले आई थी। चारों खामोशी से पीने लगी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी राबेल, पहले कभी तुम्हें यूं बने सवरे देखा नहीं। पहली मर्तबा तुम इस कदर सजी हो और यूं लग रहा था जैसे खूर जमीन पर उतर आई हो। ईमान से हम तो हैरान रह गए थे, भाभी चाय पीते कह रही थी। वो मुश्किल मुस्कुरा सकी। हफ्सा और अस्मा वगैरह भी मुस्कुरा दी। अब्दुल बारी भी बहुत जज रहा था। दोनों साथ बैठे गजब के लग रहे थे। आह, काश ज़ाहिर की तरह उसका बातिन भी खूबसूरत और दिलकश होता, अस्मा ने दुख से कहा। सब कुछ देर तक खामोश सी हो गई तो कुछ वक्फे के बाद हफ्सा ने उसका हाथ थाम लिया। राबेल, अब हमारी सारी उम्मीदें अल्लाह के बाद तुमसे हैं। वो जिन रास्तों पर चल रहा है तुम उसे उनसे वापस ला सकती हो। उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा तुम्हारे सामने है। उसके मजाज के हर रंग से तुम वाकिफ़ हो। उसकी नेचर, आदत और तवार और उसकी सरगर्मियाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं तुमसे। हमने पूरी कोशिश की थी कि वो नॉर्मल इंसानों जैसी ज़िंदगी गुजारे, मगर सब तदबीरें बेकार गईं। उसने सब जायज़ नाजायज़ भुलाकर तुमसे शादी की है। तुम ही वो हस्ती हो जो उसे बदल सकती हो, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती हो। हफ्सा रुंधी हुई आवाज़ में उसे समझा रही थी। वो चुप रही। आपके लिए कहना आसान है, मगर आप सब क्या जाने कि ये करना किस कदर मुश्किल है। मैं किस अज़ियत में हूँ, कौन जाने। अभी तक तो मैं ये भी नहीं जान सकी कि आपके भाई की नज़रों में मेरा असल मकाम क्या है। अभी तक तो मैं सिर्फ उसके लिए एक ज़िद ही हूँ, सिर्फ एक इंतकाम हूँ। न जाने मेरा असल मकाम क्या है। अभी तक तो मैं इसको वक्ती सुकून पहुँचाने वाली जीती जागती लाश हूँ। वो बहुत मनफी अंदाज में सोच रही थी। आज जिस तरह लोगों ने उसके और बारी के मुतालिक कुरेद कुरेद के पूछा था, उससे उसका अंदर का इश्ताल बढ़ रहा था। उसके अंदर की लड़की का डूब मरने को जी चाह रहा था। वो कुछ भी नहीं थी, मगर अब बदनाम हो चुकी थी। ये दुख ही बहुत बड़ा था, बहुत अजियत दे रहा था। कितने अरसे बाद हम उसकी नज़रों में वही पुरानी चूत देखी है, वही इज्जत, वही एहतराम। उसकी आंखों में जो यहाँ आने पर हमें दिया करता था, वो बदल सकता है अगर तुम कोशिश करो तो। अस्मा भी कह रही थी। कैसे कोशिश करूं? अगर जिद की बजाय कोई और जज्बा होता तो शायद मैं अपनी ज़ात की इतनी बेतौकीरी और इज्जत नफ्स की इस कदर पामाली बर्दाश्त भी कर लेती, मगर अब ये दुख ही कम नहीं होता कि मैं सिर्फ उसकी एक जिद हूँ। चाहे जाने की ख्वाहिश किसे नहीं होती, और यहाँ तो सिर्फ एक लफ्ज़ भी नहीं सिवाय बेइज्जती के। हर शौक, हर लगन, हर ख्वाहिश मर गई है। अब तो अपना आप एक बुत की मानंद लगता है, जिससे अब्दुल बारी सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करता है, वरना दरमियान में तो कुछ भी नहीं। आज के तजुर्बे ने उसे बहुत दुखी और आज़र्दा कर दिया, तो कुछ कहने से खुद को फिर भी उसने बाज़ ही रखा था। वो सब कुछ देर बैठी। अब्दुल बारी कमरे में दाखिल हुआ तो वो तीनों से शब बख़ैर कहकर निकल गई। वो तकिया दुरुस्त करके दराज हो गई। नमाज वो लिबास बदलते ही पढ़ चुके थे, अब सिर्फ सोने की ख्वाहिश थी। क्या मुसीबत है, इस घर में कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है। जिसे देखो दनदनाता हुआ अब मेरे कमरे में घुसा हुआ है। कोट उतार कर बेड पर उछालते वो सख्त गुस्से में था। काफ़ी सुर्ख आंखें हो रही थी। शायद बाहर से कोई बात हो रही थी, वो ये अंदाज़ा लगा सकी। चुपचाप उसे देखे गई, जिसके नज़दीक उसके वजूद की अहमियत दो कौड़ी की भी ना थी। फिर वो किस बुनियाद पर उससे कुछ पूछती या तवज्जो देती, हत्ता कि कुछ पल गुजरने के बाद वो भी बिस्तर पर आ गया। तुमने इतनी जल्दी लिबास बदल लिया, मेरे इंतजार भी ना कर सकी। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो कह रहा था। वो कितने दिनों से ये सब बर्दाश्त कर रही थी। जब से निकाह हुआ था उसकी यही रूटीन थी, मगर आज के तजर्बे ने उसके अंदर नस नस में उतरती अजियत और इश्ताल ने उसका जहन बदल दिया। पहले वो उसके हाथ नहीं रोकती थी, मगर अब उसके हाथ बर्दाश्त नहीं होते थे। सारे वजूद में तकलीफ की लहर उतरती चली गई। वो बिस्तर पर बैठकर उस पर झुका था, उसे अपने बाजुओं के हिसार में लेना चाहता था। लहजा ही अक्सर बदल गया, आंखों में वाजियत तलब सी उतर आई। छोड़ो मुझे, अपने गलीज नापाक हाथ मुझे मत लगाओ। शायद अब उसका ज़ब्त का पैमाना छलक गया था। अब वो अपने वजूद की मजीद तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। भपड़े हुए अंदाज में उसके हाथों को झटक दिया। क्या बकवास करती हो तुम? यूं होता क्या मेज अंदाज में अपने हाथ झटके जाने पर वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बिस्तर से उतरने लगी तो उसने फौरन बाजू से पकड़कर धकेला। कहाँ जा रही हो? ये क्या तमाशा है? यहाँ लेटो। उसे खींचकर बिस्तर पर गिराया था और राबेल का तन बदन सुलगने लगा। तमाशा क्या होता है तुम क्या जानो? सारे आलम में मेरी जात का इश्तहार लगवाकर तुम मुझे तमाशे का लफ्ज़ सुना रहे हो? आज राबेल का हर अंदाज ही निराला था। वह हैरान था। जब एहतजाज करने का वक्त था तब वो चुपचाप सह गई। और अब राबेल, अपनी बकवास बंद करो।
وہ آہستہ آواز میں چیخا۔ شاید اسے گھر میں موجود مہمانوں اور لوگوں کی پرواہ تھی، جبکہ رابیل کو اب کسی کی بھی پرواہ نہ تھی۔ کیوں کروں اپنی بکواس بند؟ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے، اپنے ناپاک ہاتھوں کو صرف اور صرف اپنے تک محدود رکھو۔ اتنے دنوں سے سہ رہی ہوں، یہ تذلیل اب اور برداشت نہیں کروں گی۔ آنسو بھی بند توڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ اونچی آواز میں چیخی اور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رابیل نے عبدالباری کی مضبوط چٹانی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ آہستہ بولو ورنہ حلق سے سانسیں کھینچ لوں گا، اسی لیے میں اس گھر میں رہنے کے حق میں نہیں تھا۔ جانتا تھا تمہیں اور شے مل جائے گی۔ ویسے بھی اس گھر میں تمہارے بہت خیر خواہ ہیں۔ رابیل کے منہ پر اپنا کھردرا ہاتھ رکھا وہ گھررایا۔ رابیل صرف بے بس چڑیا کی طرح پھڑپڑا ہی سی گئی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر دائیں بائیں گرنے لگے۔ عبدالباری نے اس کے منہ سے ہاتھ اٹھایا تو اسے پیچھے بستر پر دھکیل کر اتری۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، اب نہیں کروں گی۔ انسان ہوں بت نہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ اف میرے خدا، اتنی تسلیل، اتنی توہین! کوئی تقدس ہی نہیں ہمارے نزدیک اس رشتے۔ اصل پاکیزگی کیا ہوتی ہے تم جیسے نفس پرست رشوت خور انسان کیا جانے؟ تم نے مجھے بغیرتوں کی طرح گھر کی چار دیواری سے نکال کر چوراہے میں سر عام بڑھانا پا کھڑا کر دیا ہے، اور میں چپ رہی، خاموش رہی، صرف اس لیے کہ تم ضد پر اترے ہوئے تھے۔ اگر میں نے کچھ کہا تو رہا سہا برہم بھی ختم ہو جائے گا، مگر آج جو تذلیل لوگوں کی نظروں میں نے دیکھی ہے، وہ باتیں میرے کانوں نے جو سنی ہیں، اور جو نظریں میری وجود نے برداشت کی ہیں، وہ میں مزید نہیں سہ سکتی۔ ختم کرو اپنا یہ کھیل۔ چٹاخ! ابھی وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عبدالباری کا سناٹے دار تھپڑ اس کی نرم اور نازک رخسار کو سہلا گیا۔ اس کی بولتی ایک دم بند ہوئی۔ شٹ اپ! بہت کر لی تم نے اپنی بکواس، اب ایک لفظ مزید نہیں سنوں گا۔ بیوی ہو تم میری، یہ ذہن میں رکھو، کوئی غلط لفظ نہیں سنوں گا۔ اس کا انداز مالکانہ حقوق کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اب بھی صرف تمہاری بکواس کا نتیجہ ہے یہ۔ آئندہ ایسی بکواس کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اس کا بازو تھام کر اسے بستر پر دھکا دیا تھا، اس طرح کہ وہ منہ کے بل بستر پر جا گری۔ وہ شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیوں کروں میں اپنی بکواس بند؟ کیا ہے ہمارے درمیان؟ صرف ضد؟ جب کچھ خاص ہے ہی نہیں تو کیوں برداشت کروں یہ سب؟ صرف ایک ضد تھی میں تمہارے لیے۔ اب تمہاری تحویل میں، تمہاری دسترس میں ہوں۔ فاتح ہو تم، میرے وجود پر ملکیت کا جھنڈا گاڑے روز جشن مناتے ہو۔ نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم۔ میری سب سہ لیتی، سب برداشت کر لیتی، اگر تمہارے نزدیک میرے وجود کی نہیں، میرے کردار کی کوئی اہمیت ہوتی۔ محبت نہ صحیح، احترام کا جذبہ ہی ہوتا، وفا اور یقین نہ صحیح، اس رشتے کا تقدس ہی پامال نہ کرتے تم۔ مگر تم تو انتہائی بدنیت اور بدفطرت انسان ہو، تم پر تو تھوکا جا سکتا ہے، کبھی گلے نہیں لگایا جا سکتا۔ رخسار آگ کی طرح دہک رہا تھا، جبکہ زبان شعلے اگل رہی تھی۔ نرم و نازک روئی جیسے رخسار کی سکن سرخ ہو چکی تھی۔ انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے، وہ منہ کے بل ابھی بھی دراز تھی، سب کہہ رہی تھی۔ کوئی خوف، کوئی ہراس دامن گیر نہیں تھا۔ عبدالباری کچھ دیر لب بیچے کھڑا سنتا رہا، پھر آگے بڑھ کر سائڈ پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی بھرا۔ یہ پانی پی لو۔ وہ بالکل خاموش تھی، اس کی پکار پر بھی سر نہیں اٹھایا۔ شاید الفاظ سب ختم کر چکی تھی، اندر اٹھنے والا طوفان اپنی طغیانی سمیٹ کر مدھم پڑ چکا تھا۔ اس کے قریب بیٹھا، ہاتھ سے اس کا رخ سیدھا کیا۔ آنکھیں قاتل ہو رہی تھی، چہرے پر اپنی بے رحمی کے نشان دیکھ کر نہ جانے کیا کچھ ہوا تھا اندر۔ پانی پی لو۔ گلاس اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے نرمی سے کہا۔ مجھے نہیں پینا۔ اس نے سختی سے ہاتھ جھٹکنا چاہا، عبدالباری نے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھام لیا۔ میں نخرے اٹھانے یا زبانی کہنے والوں میں سے نہیں ہوں، عمل کرنے والے میں سے ہوں۔ چپ چاپ پی لو پانی، ورنہ… نرم لہجہ اگلے ہی پل پھر سے سخت ہو گیا تھا۔ رابیل نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، پھر گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ سانسیں اکھڑ رہی تھی، سو پانی پینا مجبوری تھی۔ گڈ گرل، وہ فتح مندی سے مسکرایا۔ رابیل نظریں پھیر گئی، پھر خالی گلاس سائڈ پر رکھ کر لائٹ آف کر کے وہ بستر پر آ گیا۔ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی پھر تحویل میں لے لیا تھا۔ اس دفعہ کوئی مزاحمت نہیں ہوئی تھی، شاید چیخ چیخ کر رو رو کر اپنے دل کا غبار نکال چکی تھی، یا پھر اس کے اندر لڑنے کی ہمت ہی کم ہو چکی تھی۔ وہ اسکول میں تھی جب عبدالباری کا فون اس کے لیے آیا۔ 3 دن سے وہ گھر نہیں آیا تھا، کوئی اطلاع تک نہ تھی۔ اس نے پتہ کروایا تھا فرقان بھائی سے تو معلوم ہوا کہ وہ شہر میں نہیں ہے۔ کہاں ہے کسی کو کچھ علم نہیں۔ اس کی طرف سے ایک فطری سی پریشانی بہرحال تھی۔ وہ اردو کا پیریڈ لے رہی تھی جب اطلاع ملی۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر فون سننے آفس میں آ گئی۔ عبدل کا فون ہے۔ بابا اسے ریسیور تھما کر آفس سے نکل گئے۔ ہلو۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ رابیل، میں نے گھر فون کیا تو پتہ چلا تم اسکول میں ہو۔ بغیر سلام دعا کے وہ اس کی آواز پہچانتے کہہ رہا تھا۔ بس گھر میں فارغ تھی اس لیے چلی آئی، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ اچھی بات ہے، مزاج یار میں کچھ تبدیلی تو آئے۔ دوسری طرف سے دل چلایا گیا تھا، وہ سلگ سی گئی۔ کچھ سخت کہنے سے بمشکل خود کو روکا۔ کیسے فون کیا؟ 3 دن سے کوئی رابطہ نہ تھا، اسی لیے اصل مقصد کی طرف آ گئی۔ لہجے میں واضح تلخی تھی جسے شاید وہ خود بھی نوٹ کر چکا تھا۔ کیوں؟ بغیر کسی وجہ کے میں تمہیں فون نہیں کر سکتا؟ نصف بہتر ہو تم میری۔
اچھا، اتنی جلدی یاد آ گیا کہ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ بھی ہے؟ مزید کچھ اور بھی یاد ہے کہ نہیں؟ وہ تلخی سے پوچھا، جبکہ انا بلبلا رہی تھی کہ چپ رہو، مگر نہ جانے کون سا احساس تھا جو یہ سب اگلوا رہا تھا۔ شاید آنکھ سے آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ آج کل اپنی بے وقوفی اور توہین کا احساس ہر احساس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ خیریت بیگم صاحبہ اتنی مرچیں کیوں چبا رہی ہیں؟ عام انداز میں دونوں بات کرنا جسے جانتے ہی نہ تھے۔ دوسری طرف سے بھی ویسے ہی انداز اختیار کیا گیا تھا۔ وہ مزید سلجھ گئی۔ اگر واقعی ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ ہے تو پھر پوچھتی ہوں کہ تم اس وقت کہاں سے فون کر رہے ہو اور 3 دن سے کہاں تھے؟ کوئی اطلاع، کوئی خبر نہیں یہاں سب، خاص طور پر بڑی امی کس قدر پریشان ہیں، بار بار مجھ سے پوچھ چکے ہیں، مگر مجھے کچھ علم ہوتا تو میں انہیں بتاتی۔ مجھے تو ابھی تک یہ علم نہیں کہ کیا اوقات ہے میری، کیا حیثیت ہے میری۔ بتانے سے اگر کوئی تمہاری توہین ہوتی تھی تو کم از کم کوئی اطلاع ہی کر دی ہوتی، یا پھر کوئی نشان ہی چھوڑا ہوتا کہ دوسروں کو خامخواہ شرمندگی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ مانا کہ یہ نئی بات ہے، نئی بات نہیں، مگر رشتے بدلنے سے اوقات کار اور عادت و فرائض بھی بدل جاتے ہیں۔ کاش اتنا تو جان لیا ہوتا۔ وہ جانتی تھی اس بحث پر کچھ اثر نہیں ہوگا، مگر پھر بھی سب کہہ گئی۔ دوسری طرف وہ مسکرایا تھا۔ یہ ہر وقت تم اپنی حیثیت کی کیوں فکر لگی رہتی ہے تمہیں؟ اپنے نام تو تمہیں لکھوا چکا ہوں، بابا نے پھر ولیمہ کر کے لوگوں کو بھی بتا دیا ہے، اب کس بات کی گنجائش ہے؟ اگر اطلاع نہ دینے کا صدمہ ہے تو جب جا رہا تھا اس وقت خاموش رہنے کے بجائے پوچھ لیتی تو علم ہو جاتا۔ بہرحال امی سے فون پر بات کر چکا ہوں، تمہیں فون اس لیے کیا ہے کہ آج رات 8 بجے تک تیار رہنا۔ ایک جگہ دعوت ہے، کوئی اچھا سے لباس زیب تن کر لینا، سوگ کی حالت میں نہ دیکھوں میں تمہیں۔ اسے کسی بھی خاطر میں لائے اپنے کہے جا رہا تھا۔ رابعہ کا جی چاہا ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فون بند کر دے، یعنی کوئی وقت ہی نہ تھی اس کے رونے کی۔ عبدالباری کی نظروں میں نرا پتھر تھا وہ۔ کیسی دعوت؟ کس نے انوائٹ کیا ہے؟ چند دوستوں نے مل کر انوائٹ کیا ہے، شادی کے سلسلے میں دعوت ہے۔ کتنے دنوں سے کہہ رہے تھے، میں فارغ نہیں تھا، آج رات فراغت ہی فراغت ہے، سو حامی بھر لی۔ تم اچھی طرح ڈریس اپ ہو جانا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، جبکہ دل اندر ہی اندر دعوت کا پس منظر اور دینے والوں کے متعلق جان کر سخت قبیلہ خاطر ہوا تھا۔ ایک دو باتیں اس نے مزید کی اور پھر فون بند کر دیا۔ دعوت میں جانے کا نہ ہی اسے شوق تھا اور نہ ہی کوئی اشتیاق۔ عبدالباری پر جب اعتبار اور بھروسہ ہی نہ تھا تو اس کے دوست چاہیں بھاڑ میں۔ اس نے نہ جانے کا ارادہ پکا کر لیا تھا۔ وہ دنیا داری میں اپنا آپ برباد نہیں کر سکتی تھی، خاص طور پر مردوں کے سامنے جانے سے اسے مزید ہمیشہ ایک چڑ سی ہوتی تھی۔ گھر آ کے اس نے گھر والوں سے دعوت کے متعلق بالکل ذکر نہیں کیا۔ آمنہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اکثر دونوں ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ بھابھی کو اس نے راضی کر لیا تھا۔ شام ہوتے ہی تیار ہو کر دونوں آمنہ کے گھر گئی تھی۔ 2 گھنٹے سکون سے گزرے تھے۔ واپسی میں گھر چلنے کے بجائے اس نے ڈرائیور کو شاپنگ سینٹر چلنے کا کہا۔ اس وقت؟ یہ بھلا کون سا وقت ہے؟ ایک تو تم بے وقت گھر سے نکلی ہو، اب یہ بے وقت کی شاپنگ کل کر لینا، بھابھی نے منع کیا۔ نہیں بھابھی، مجھے آج ہی شاپنگ کرنی ہے، میرے پاس جو لباس ہیں وہ باری کو پسند نہیں۔ کسی دعوت میں چلتے ہوئے 100 باتیں سننا پڑتی ہیں، اولڈ فیشن کہہ کر ہر لباس میں 100 کیڑے نکالے جاتے ہیں۔ یہ کام میں آج ہی نمٹانا چاہتی ہوں۔ اس نے عبدالباری کا نام لے کر بھابھی کو لاجواب کر دیا۔ بس وہ کچھ مزید وقت سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ موبائل اپنا وہ آف کر چکی تھی۔ بھابھی کا موبائل اس نے ساتھ لانے ہی نہیں دیا، یہ کہہ کر کہ ایک ہی کافی ہے۔ سو عبدالباری کی طرف سے چند گھنٹے سکون سے گزرے تھے۔ واپسی میں انہوں نے آئس کریم کھائی۔ گھر لوٹتے لوٹتے بھی 11 کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی گاڑی رکی، سامنے ہی بڑی امی پریشانی سے ٹہلتے ہوئے ملی۔ کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ چھوٹتے ہی انہوں نے پوچھا۔ خیریت؟ انہیں اس قدر پریشان دیکھ بھابھی نے پوچھا۔ رابعہ، تمہیں عبدل نے کسی دعوت میں چلنے کا کہا تھا اور پھر تم گھر سے کیوں نکلی؟ تمہاری غیر موجودگی میں اس نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا۔ 2 گھنٹے انتظار کر کے ابھی نکلا ہے۔ کتنی بار تمہارے موبائل پر بھی ٹرائی کرتا رہا، وہ آف کیا ہوا ہے کیا تم نے؟ متفکر لہجے میں وہ پوچھ رہی تھی۔ میرے پاس ان کی شایانہ شان کپڑے نہیں تھے، اس لیے شاپنگ کرنے نکل گئی تھی، بس کچھ دیر ہو گئی۔ وہ خود پر کوئی اعتراض نہیں لینا چاہتی تھی۔ عبدل بہت غصے میں تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ تم جان بوجھ کر گھر سے نکلی ہو، اب آئے تو آرام سے بات کرنا، تمہیں اس کے غصے کا اندازہ تو ہے؟ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ کب غصے میں نہیں ہوتا؟ اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے دوسروں کو ہی لتاڑنے پر تلا ہوا ہے۔ خود تو 3 دن بعد گھر آیا ہے، یہ تک نہیں بتایا کہ گیا کہاں تھا۔ اب مجھ پر غصہ آ رہا ہے؟ ہاں، جان بوجھ کر گئی تھی میں۔ بہت برداشت کر لیا اس کی حاکم طبیعت کو، اب نہیں کروں گی۔ آئے تو بتا دیجیے گا اسے۔ غصہ تو اصل اسی بات کا تھا جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ کوئی بھی پرواہ نہ کی تھی کہ بڑی امی یا بھابھی کیا کہیں گی۔ عبدالباری کے روم میں جانے کے بجائے وہ اپنے کمرے میں آ گئی، جو کبھی شادی سے پہلے اس کے استعمال میں رہا تھا۔ جی حضوری کر کے نواب زادے کو سر پر چڑھایا ہوا ہے، پہلے ہی کنٹرول کیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ الٹا سیدھا سوچتے اس نے تمام شاپنگ بیگز بیڈ پر اچھال دیے۔ بھوک بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی، بالکل نظر انداز کیے وضو کر کے چائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ صبح کے 9 بجے وہ کمرے سے باہر نکلی، بھوک سے برا حال تھا۔ کچن میں آ کر اپنے کھانا نکالا۔ بھابھی اس کے انداز دیکھ کر خاموش رہی، وہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔
بہت دیر تک سوتی رہی آج تم؟ عبدل کتنی مرتبہ تمہارا پوچھ چکا ہے۔ وہ چائے پی رہی تھی جب بھابھی نے اطلاع دی۔ وہ چونک گئی۔ وہ آفس نہیں گیا ابھی تک؟ دل ہی دل میں وہ سوچ کر رہ گئی۔ جب اوکھلی میں سر دیا تو پھر موصل سے کیا ڈرنا۔ آخری گھونٹ حلق میں اتار کر وہ کمرے میں چلی آئی۔ عبدل کے دروازے کی طرف پشتی، وہ فون پر کسی سے مخاطب تھا۔ نہیں بتاتا تو تم زبان کاٹ دو اس کی، چمڑی دھوڑ دو، اس کے فرشتے بھی بتائیں گے مجھے ہر حال میں اس کی زبان کھلی چاہیے، چند گھنٹوں کے اندر اندر، ورنہ میں تم لوگوں کے ہاتھ سلامت رہنے کی گارنٹی نہیں دوں گا۔ انڈرسٹینڈ؟ اتنا وحشیانہ لب و لہجہ دو ٹوک انداز میں ایک خاص تحکم لپٹا ہوا تھا۔ وہ لرز کے رہ گئی۔ اس کا یہ نیا روپ اس کے سامنے تھا۔ فون بند کر کے وہ پلٹا تھا، اسے کمرے میں دیکھ کر رک گیا۔ اوہ، تو آ گئی رابیل صاحبہ؟ وہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کہیں یہ کیسی گزری رات؟ وہ خاموش رہی۔ کل جب میں نے کہہ دیا تھا کہ تم مجھے ہر حال میں تیار ملو تو پھر گھر سے کیوں نکلی؟ دیکھنے کا انداز بھی نہایت سفاک اور وحشیانہ تھا۔ میرا دل نہیں چاہتا تمہارے ساتھ کہیں جانے کو، اس نے سادہ لہجے میں پر اعتماد انداز میں کہا۔ عبدل کا جی چاہا کھینچ کر اسے تماچا رسید کرے۔ تم یہ بکواس اس وقت بھی کر سکتی تھی جب میں نے فون پر اطلاع دی تھی۔ یہ پوچھتے اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، جبکہ اسے کسی بھی خاطر میں وہ نہ لا رہی تھی۔ ہاں دے سکتی تھی، اگر یہ یقین ہوتا کہ تم میرے انکار کو مان جاؤ گے، جبکہ اس کے برعکس تم یہ کرتے کہ رات کو لے جانے کے بجائے تم مجھے ضد اور انتقام میں آ کر اسی وقت اسکول سے لے جاتے، اور میں تمہارے ساتھ کہیں بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ رابیل، تم کیا چیز ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ اس وقت عبدالباری کے غصے سے ذرا بھی مرعوب دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ۔ اس وقت اسے یہی بات سب سے زیادہ چبھ رہی تھی۔ اس نے رابیل کو جھنجھوڑ ڈالا۔ میرے سامنے بڑے بڑوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور تم ہو کے… رابیل کو لگا کہ اس کے کندھے عبدالباری کے ہاتھوں سے کٹ جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تمہاری زرخیز نہیں۔ بیوی سمجھتے ہو تو بیوی کی طرح رکھو، طوائف یا بازاری عورت نہیں ہو جو تمہارے یا تمہارے دوستوں کے دل بہلانے کا سامان کرو۔ میری اپنی بھی ایک ذات ہے، پسند اور ناپسند کا معیار ہے۔ جو تمہاری سرگرمیاں اور حرکتیں ہیں ویسے ہی انداز تمہارے دوستوں نے بھی اپنا رکھے ہوں گے۔ جب تمہیں برداشت کرنا میرے لیے ناممکن ہے تو پھر اور لوگوں کو کیوں کروں؟ یہ بات میری بجائے تمہیں سمجھنی چاہیے۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے کئی قدم دور ہٹتے وہ بے خوفی سے کہہ گئی۔ رابیل، تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ عبدالباری کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی بے خوفی اور نرم انداز میں چلتی رابیل کی زبان کو ایک لمحے میں کاٹ دے۔ کب عادت تھی اسے ایسے لہجے سننے کی، اور اوپر سے رابیل کی باتیں؟ اس رات بھی اس کی زبان نے اسے آؤٹ کر دیا تھا، اس وقت تو وہ اور بھی برا حال تھا۔ بس رابیل بیگم، اب کسی بھول میں مت رہنا۔ بہت ڈھیل دے دی ہے میں نے تمہیں۔ اس گھر میں تمہیں لے کر رہنے پر صرف اس لیے راضی ہوا تھا کہ مجھے امی کی محبت مار گئی تھی، مگر اب میں تمہیں اس گھر میں رکھنا بہت بڑی غلطی سمجھتا ہوں، اور مجھے غلطیاں کرنے کی عادت نہیں۔ کہنے کے بجائے عمل کرتا ہوں۔ سمیٹ لو اپنی چیزیں اور چلو یہاں سے۔ عبدالباری نے رابیل کا بازو تھام کر الماری کی طرف دھکیلا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بمشکل بچا سکی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے تم کہیں نہیں لے جا سکتے۔ پہلی دفعہ اس وقت اس کا لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ اچھا؟ عبدالباری چند ثانیے تک دیکھتا رہا۔ عبدالباری کے تیور ان لمحوں کو رابیل کو ناقابل فہم لگے۔ ٹھیک ہے، تم کوئی چیز نہیں لینا چاہتی تو نہ صحیح، یوں ہی صحیح، چلو آؤ۔ وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ اب نہیں باری، اس دفعہ نہیں، چھوڑو مجھے۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی سخت کوشش کی مگر بری طرح ناکامی ہوئی۔ مقابل کی گرفت فولاد کی مانی سخت تھی۔ وہ اسے لے کر باہر نکل گیا۔ باری پلیز، زبردستی نہیں کرو، وہ پوری جان سے چیخی تھی۔ راستے میں بھابھی مل گئی تھی۔ اس وقت امی اور بابا اسکول میں تھے اور فرقان بھائی آفس۔ کہاں لے جا رہے ہو عبدل تم رابیل کو؟ رابیل کو روتے چیختے اور عبدل کو اسے کھینچ کر لے جاتے دیکھ بھابھی ایک دم شوق سے ہو گئی۔ ہٹ جائیے بھابھی آپ سامنے سے، یہ سمجھتی ہیں میں بہت گھٹیا ہوں؟ اس گھر کی چار دیواری کے علاوہ یہ میرے ساتھ کہیں اور بھی محفوظ نہیں، اور اب میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کس قدر گھٹیا ہوں اور کس حد تک گر سکتا ہوں۔ عبدالباری کا انداز کسی بھی احساس اور رحم سے عاری اور شفاف زہر خند تھا۔ بھابھی کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ رابیل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے مداخلت کی۔ بہت شوق سے خود کو طوائف اور بازاری عورت بنوانے کا۔ اسے اس کے اوقات اور اپنی زندگی میں کیا مقام ہے بتانے چاہ رہا ہوں۔ امی آئے تو بتا دیجیے گا میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا ہوں۔ ایک زہر بھری نظر رابیل پر ڈال کر وہ پھر اس کی کلائی کھینچتا اپنے ساتھ گھسیٹتا آگے بڑھ گیا۔ عبدل، بات سنو پلیز، رکو۔ بھابھی پیچھے آوازیں دیتی ہی رہ گئی تھی مگر اس نے کان نہیں دھرا۔ اسے گاڑی میں ڈھکیل کر زن سے گیٹ سے گاڑی نکال لے گیا تھا۔ کتنے دنوں سے رابیل کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ بخار زکام نے الگ حالت خراب کر رکھی تھی اور اوپر سے وقت بے وقت کے چکر۔ یہاں کر وہ صرف بیمار ہو کر رہ گئے تھے۔ عبدالباری نہ صرف اسے یہاں لے کر آیا تھا بلکہ باہر کی دنیا سے جیسے ہر طرح کا تعلق ہی ختم کر دیا تھا۔ قید، بیماری، اذیت اور تنہائی کی سزا کیا ہوتی ہے وہ اب سمجھ سکی تھی۔ عبدالباری کو اس کی دن بدن بگڑتی حالت کا ذرا احساس نہ تھا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اندھا بن جاتا تھا وہ۔ کتنی دفعہ اس کی موجودگی میں وہ چکرا گئی تھی مگر مجال ہے جو پتھر پگھلا ہو۔
گھر سے امی، بابا، فرقان، بھائی، بھابھی وغیرہ سبھی کتنی دفعہ آ چکے تھے۔ ہر ایک نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ معاملے کو سلجھا سکیں، لیکن عبدالباری ان کی بات کیا سنتا، بلکہ اس نے تو ان کو رابل سے ملنے بھی نہیں دیا تھا۔ وہ ایک قیدی بن کر رہ گئی تھی، اپنے سارے افسرانہ حربے شاید اسی پر آزمانا چاہتا تھا وہ۔ عبدالباری کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں تھا۔ پہلی دفعہ تم یہاں نہیں تھے اور کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ تمہارے محکمے نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، ہر چوکی پر روک کر تفتیش کرتے ہیں۔ اس دفعہ دیکھو ذرا خود کون لوگ ہیں وہ، باس کا بھی یہی حکم ہے، تنویر کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بریف کیس پر جو کہ نوٹوں سے بھرا میز پر رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم باس سے کہہ دینا کام ہو جائے گا، میں خود جانچ پڑتال کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بریف کیس بند کرتے باری نے ایک طرف رکھ دیا۔ تنویر مسکرایا۔ مجھے یقین ہے تم انکار نہیں کرو گے، یہ تو صرف ایڈوانس ہے، باقی رقم کام ہونے کے بعد جو چاہو گے ملے گا۔ تم تو یاروں کے یار ہو، باس بڑی تعریف کرتا ہے تمہاری، بڑا مقام ہے تمہارا۔ عبدالباری کے چہرے پر صرف ایک پل کو مسکراہٹ آئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ رابیل جو ادھر یوں ہی آ نکلی تھی دروازے پر ٹھٹک گئی۔ یہ چہرے اس کے لیے بالکل اجنبی نہ تھے، فیصلہ نہ کر پائی کیا کرے، اندر جائے یا نہیں۔ عبدالباری سنا ہے یار شادی کر لی تم نے، بڑے بے مروت نکلے، ولیمے کے لڈو تک نہ کھلائے۔ ایک راز کی بات ہے، سنا ہے لڑکی بڑی اعلیٰ نسل کی چنی ہے تم نے۔ ایک دفعہ ماجد نے ذکر کیا تھا کہ تم خوار ہو رہے ہو کسی کے لیے، مگر یقین نہیں آیا۔ تم اس ٹائپ کے تو ہو نہیں، کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں؟ جبار پوچھ رہا تھا جو تنویر کے ساتھ آیا تھا۔ عبدالباری کے ماتھے پر اس کے ذکر سے کچھ بل ابھرے مگر واضح نہ ہو سکے۔ وہ صرف ہنکار بھر سکا۔ تمہارے وکیل سے پچھلے دنوں مڈبھیر ہوئی تھی، اسی نے انکشاف کیا، نکاح کے کاغذات پہلے بنوائے تھے اور شادی بعد میں۔ ویسے بڑے تیز نکلے تم تو، بڑے پائے کا عشق کیا ہے تم نے، ہم تو تمہیں خوش مزاج سمجھتے تھے، جہاں کہیں کسی لڑکی کا ذکر آئے تم یوں پہلو بچا کر نکلے کہ کبھی جانتے ہی نہ ہو اس جماعت کو۔ اور اب سچ کہوں تمہاری اس عشق والی شادی نے بڑا حیران کیا ہے، جبار نے مزید کہا، جب اب کے عبدالباری کی پیشانی کی لکیر بہت واضح تھی۔ ویسے یار دیدار تو کراؤ، دیکھو تو صحیح کون ہے وہ حور شمائل جس نے ہمارے یار کے دل کو فتح کر لیا ہے۔ یوں ہوش اڑائے ہیں کہ اب یاروں سے یاری یاد نہیں آتی، اگر کبھی فون کریں تو ریسیو نہیں کرتے۔ رابعہ کو اس شخص کی باتیں ناقابل برداشت لگ رہی تھی، صرف اور صرف عبدالباری کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی وہ۔ یار عبدالباری بلواؤ تو صحیح، سنا ہے اس گھر میں رکھا ہوا ہے تم نے اسے، بڑی خوبصورت ہے وہ، اور تو اور وہ تمہارے۔ بس عبدالباری جو اتنی دیر سے خاموش تھا ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ اٹھا کر جبار کو روک دیا۔ وہ مزید کچھ بکواس کر رہا تھا مگر عبدالباری کی چنگاڑ پر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ میں اتنی دیر سے تمہاری اگر بکواس سن رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ مجھے پچھلی دوستی کا لحاظ ہے، ورنہ میری بیوی کے متعلق ایک بھی بات کہنے والے کی اس وقت یہاں لاش تڑپ رہی ہوتی۔ عبدالباری نے آگے بڑھ کر جبار کا گریبان پکڑ لیا جبکہ وہ وہیں ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ہکا بکا رہ گئی۔ باری کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا۔ وہ قانونی اور شرعی طور پر بیوی ہے میری، میں اسے جیسے بھی میں نے حاصل کیا وہ تمہارا مسئلہ نہیں، آئندہ میرے سامنے آتے ہوئے 100 مرتبہ سوچ لینا۔ لہجے میں صفاقی ہی صفاقی تھی۔ جبار ہراساں ہو گیا۔ عبدالباری کا رد عمل بہت شدید اور غیر متوقع تھا۔ یار کیا کرتے ہو، نہ سمجھے، یوں ہی کہہ رہا تھا، اب چھوڑ بھی دو۔ صورتحال خراب ہوتے دیکھ اس کا دوست تنویر آگے بڑھا۔ تو پھر لے جاؤ اسے، آئندہ یہ مجھے نظر نہ آئے، سمجھا لینا اسے، اگر اس نے میرے متعلق کوئی الٹی سیدھی بکواس کی نا تو زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں دوں گا میں۔ اسے جھنجھوڑ کر پیچھے دھکیل دیا، وہ صوفے پر جا گرا۔ عبدالباری کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ رابعہ کو لگا وہ کسی بھی لمحے ان لوگوں پر گولی چلا دے گا، وہ اتنا ہی وحشی تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی، اسے حقیقتاً عبدالباری سے بہت خوف محسوس ہوا۔ تم کول ڈاؤن رہو، آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ تنویر اس کے تیور دیکھ کر اسے بہلا رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے اور اسے بھی لے جاؤ، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور رخ بدل گیا۔ تنویر جبار کو لے کر باہر نکل گیا۔ وہ کمرے میں ابھی بھی اسی طرح ساکت بیٹھی تھی، پاؤں نیچے لٹک رہے تھے، دونوں ہاتھ گود میں رکھے تھے۔ وہ اس طرح بھی انداز میں کبھی ہونٹ کاٹنے لگتی تو کبھی انگلیاں مروڑنے لگتی۔ وہ مسلسل باری کے متعلق سوچ رہی تھی، وہ جیسا بھی تھا، جو بھی کرتا تھا، اس کا جو بھی رویہ تھا، جو بھی عادت اور اطوار اور سرگرمیاں تھیں، ان سب کے برعکس اس نے آج جو دیکھا اور سنا وہ قطعی مختلف تھا۔ دل اس حقیقت پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ عبدالباری کے دل میں اس کا تھوڑا بہت احترام موجود ہے۔ وہ تو سوچے بیٹھے تھے کہ یہ شخص ہر جذبے، ہر احساس سے عاری ہو چکا ہے، مگر اب آنسو آہستہ آہستہ اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر عبدالباری کے لیے تو کبھی نہیں، مگر اب اسے اپنے اوپر اختیار نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر قبل دیکھے جانے والا واقعہ پوری جزیات کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر اپنے نقش چھوڑ گیا تھا۔ عبدالباری کمرے میں داخل ہوا تو ایک نظر ایک دم ٹھٹکی۔ وہ بے حس و حرکت، دونوں پاؤں نیچے لٹکائے، دونوں ہاتھ گود میں رکھے بستر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا، اب کون مر گیا ہے جس کا سوگ منا رہی ہو؟ اس کے قریب آیا، الفاظ تھے کہ پتھر۔ رابعہ کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اگر ماں باپ کا سوگ منا رہی ہو تو جتنا عرصہ انہیں مرے ہوئے ہوا ہے، اس میں انسان خود بخود سنبھل جاتا ہے۔
وہ مسکراتے ہوئے اس کے زخموں کو کریت رہا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ نہ جانے کون کون سے دکھ یاد آ رہے تھے۔ عبدالباری دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک کر دو زانوں اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی، پورا وجود ہل رہا تھا جب عبدالباری نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر دونوں ہاتھوں کو اپنے فولادی مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اگر اس بات کو سوگ منا رہی ہو کہ میں مرا کیوں نہیں تو میری جان، تم صرف اپنی جان کو نقصان میں ڈال رہی ہو۔ میں اتنی جلدی اور آسانی سے نہیں مروں گا۔ ابھی تو مجھے اپنا بہت سارا گھٹیا پن اور کالے کرتوت تمہیں دکھانے ہیں۔ ابھی سے کمزور پڑنے لگی ہو، ابھی دیکھا ہی کیا ہے تم نے؟ شاباش، سوگ منانا بند کرو، کچھ آنسو سنبھال کر رکھو، شاید دنیا کو دکھانے کے لیے صحیح میری میت پر بہانے پڑ جائیں۔ رابیل کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے دلکش انداز میں یوں ہی تھامے چہرہ اوپر کرتے مسکرا رہا تھا۔ موت اس کے لیے صرف ایک مذاق تھی اور وہ ٹوٹ ٹوٹ کر روئی تھی۔ اس وقت وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ دل پر اختیار سا اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مزید ستم یہ تھا کہ وہ بالکل سامنے بیٹھا کتنے قریب تھا۔ عبدالباری کی سانسوں کی گرماہٹ، ہاتھوں کی حدت اور لمس اس کے وجود کو پگھلائے دے رہا تھا۔ عجب بے قراری نے آن گھیر ڈالا تھا۔ بند کرو یہ تماشا، میں ان آنسوؤں سے پگھلنے والا نہیں ہوں۔ اگر تم یہ سوچنے میں بیٹھی ہو کہ میں تمہارے ڈرامے سے متاثر ہو کر تمہیں واپس اس گھر میں لے جاؤں گا تو یہ تمہاری سخت بھول ہے۔ عبدالباری اب اتنا کمزور نہیں ہوا کہ پانی کے ان قطروں میں بہہ جائے۔ کنٹرول کرو خود پر۔ دوستی سے اسے ڈانٹ کے اس نے اسے کندھوں سے جکڑتے جھنجھوڑ ڈالا اور پھر اسے پیچھے ڈھکیل کر اٹھ کر وارڈروب کی جانب بڑھا۔